अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। चलें हम अपनी अपडेटिंग स्टार्ट करेंगे। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पर बरसते हो क्यों, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है। अब मेरी दीद की दुनिया भी तमाशाई है, तूने क्या मुझको मोहब्बत में बना रखा है। पी जा अय्याम की तलखी को भी हंस के नासे, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने मुझे हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। फिजा में गूंजती कलाम की आवाज़ और चांद का छाया अंधेरा और रात का छाया अंधेरा माहौल को पुरस्कार बना रहा था। वो हैरत से गाड़ी में बैठे शीशे की पार जगमगाती उन रोशनियों को देख रहा था। गहरी रात में भी यहाँ रौनक लगी हुई थी। यार अली, ये तू किधर ले आया, वो भी इतनी रात को? वो झुंझला कर बोला। काशिफ कुछ देर के लिए खामोश नहीं रह सकता? तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर अभी खामोशी से चल। अली ने उसे टोका, साथ ही गाड़ी से निकलकर सामने बनी मजार की सीढ़ियां तेजी से चढ़ता हुआ चला गया। काशिफ ने गुस्से से सीढ़ियां चढ़ते अली की पुश्त को घूरा और फिर ना चाहते हुए भी वो गाड़ी से निकलकर उसके पीछे चल दिया। किधर है वो? यहीं चबूतरे पर तो बैठे होते हैं। वो खुद से बुड़बुड़ाया और दूर से ही चबूतरे के इर्द गिर्द देखने लगा। तभी लोगों के हजूम को चीरता एक साया उसे चबूतरे के एक कोने पर बैठा दिखाई दिया। काशिफ इधर आ, वो रहे, अली पुरजोश अंदाज में कहता चबूतरे की तरफ बढ़ा। काशिफ जो हैरत से मजार में चलते फिरते लोगों को देख रहा था, अली की आवाज़ पर खुद भी चबूतरे की तरफ बढ़ा। इतनी रात में यहाँ लोग मौजूद हैं? वह हैरतज़दा लहजे में अली से बोला। इस दरगाह में दिन रात ऐसी ही रौनक रहती है। खैर, मुझे बस इस बाबा से मिलना था। रात को इतनी रात को चादर चढ़ाने का कोई इरादा नहीं। वो कहता हुआ चबूतरे के करीब जा रुका, जहाँ वो शख्स अपने सामने बैठे शादीशुदा जोड़े के लिए दुआ कर रहा था। ये बाबा है? ये कहाँ से बाबा लगता है? मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर इस आदमी की दाढ़ी हटा दी जाए और बाल काट कर छोटे कर दिए जाएं तो पूरे कराची में इससे ज़्यादा खूबसूरत मर्द शायद ही कहीं मिले। काशिफ उसके कान में बोला। हैरत के मारे आंखें बाहर उबलने को तैयार थी। फजूल गोई से परहेज करो। अली ने उसे आंखें दिखाकर वापस सामने बैठे शख्स की तरफ मुतवज्जो हुआ, जो शादीशुदा जोड़े की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। एक पल के लिए अली उसकी मुस्कुराहट में खो सा गया। दिल ने काशिफ की बात पर गवाही दी थी। वो शख्स वाकई हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप था। तू कहाँ खो गया? काशिफ ने उसके सामने चुटकी बताते हुए पूछा। नहीं, कहीं नहीं। वो सोचों से बाहर आया और वापस उन लोगों की तरफ देखने लगा, जहाँ वो शादीशुदा जोड़ा अब जाने के लिए उठ रहा था। उस जोड़े के जाते ही दोनों सीधा बाबा के पास आए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। संजीदा चेहरे से सलाम का जवाब देते वो अपने गिर्द मौजूद ऊनी चादर को ठीक करने लगा। बाबा, आपको याद है मैं इससे पहले अपनी जॉब के लिए दुआ करवाने आया था? अली ने याद दिलाना चाहा। हाँ, याद है। उसने एक बात में सही लाते संजीदगी से कहा। मुझे जॉब मिल गई ही न्यूज़ एंकर की। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया था। आपसे दुआ करवाने के बाद मैंने सोचा था नौकरी मिलते ही आपके पास आऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब आपकी दुआ की वजह से हुआ। अली ने कहते ही झुककर उसका हाथ थामकर बोसा दिया और दोनों आंखों से लगाकर सीधा हुआ। बाबा, एक बात पूछूं? काशिफ जो इतनी देर से खामोश बैठा था, जुबान में उठती खुजली के बाई सब बोले बगैर न रह सका। पूछो, आप पर किसका हाथ है? काशिफ के सवाल पर अली ने गुस्से से उसे देखा, जबकि सामने बैठे शख्स के चेहरे पर मध्यम मुस्कुराहट आ गई। मेरा मतलब है कि आपकी दुआ कबूल हो जाती है तो वो बोल ही रहा था कि सामने बैठे शख्स ने उसकी बात काट दी। ना तो मैं कोई वली अल्लाह हूँ, ना ही मुझ पर किसी का हाथ है। ये तो टूटे दिल की सदा निकलती है जो अर्श तक जा पहुँचती है। ओह, यानी दिल पर चोट खाई है? कहते साथ उसने पूरे दांतों की नुमाइश भी कर दी, जो कमर पर पड़ते अली के घूंसे ने अंदर कर दी। अब हम चलते हैं। इससे पहले काशिफ कोई अगला सवाल करता, अली फौरन बोल उठा। नहीं, तुम यहाँ लाए मुझे अपनी मर्जी से थे, अब जाऊंगे मैं अपनी मर्जी से। बाबा, आप अपनी कहानी सुनाए ना, क्या हुआ था? अली को इनकार करके वो बाबा से गोया हुआ। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। अभी जाओ तुम लोग, रात बहुत हो गई है। उसने टालना चाहा, पर दिल में ख्वाहिश जरूर जागी थी अपना गम बांटने की। आप सुनाएं। आपकी कहानी सुनने के लिए मैं एक रात तो क्या, एक हफ्ता भी इधर बैठा रह सकता हूँ। काशिफ की बात पर उसने बेतासुर चेहरे से उसे देखा। इतने माहो साल में आज पहली दफा था जब कोई उसे सुनना चाहता था, वरना यहाँ सब अपने ही सुनाने आते। काशिफ चलो। अली ने उसे कंधे से पकड़कर खींचा, पर वो ठीक बना अपने सामने बैठे शख्स को देखता रहा, जो चेहरा नीचे के बैठ गया। सुनाई ना, वो फिर बोला। सामने बैठे शख्स ने चेहरा उठाकर उन दोनों को देखा और साथ ही धीरे से मुस्कुरा दिया।
اسٹاف روم سے نکل کے اس نے تیزی سے اپنے قدم کلاس روم کی جانب بڑھائے۔ آج کلاس کا پہلا دن تھا اور آج کے دن ہی اسے دیر ہو گئی۔ اف، سر جمال نے کہاں پھنسا دیا؟ گھڑی میں وقت دیتے ہوئے وہ بڑبڑائی، ساتھ ہی اپنی رفتار بھی بڑھا دی۔ تیز تیز چلتے ہوئے ابھی وہ کلاس کے دروازے پر پہنچی تھی کہ اندر کا ماحول دیکھ کر دروازے پر ہی رک گئی۔ بول سالے، اب پنگا لے گا مجھ سے؟ ہاں؟ کالر سے پکڑ کر اوپر اٹھائے وہ غصے سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس ارد گرد جمع ہو کر ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نہیں یوسف بھائی، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، اب نیچے اتار دو، وہ دبلا پتلا سا لڑکا ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ یار یوسی چھوڑ دے، مر جائے گا بیچارہ، نوید نے کہتے ہوئے اس کی شانے پر ہاتھ رکھا کہ تبھی پیچھے سے آتی روبدار آواز پر وہ ایک پل کے لیے سن ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ جو اتنی دیر سے کھڑی سے برداشت کر رہی تھی، بولے بغیر نہ رہ سکی۔ یوسف نے چہرہ موڑ کر پیچھے دیکھا جہاں وہ کھڑی اسے ہی گھور رہی تھی۔ اس نے فوراً اس لڑکے کا کالر چھوڑ دیا جو جا کر سیدھا زمین پر گرا۔ او مائی! وہ کمر سے ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کلاس ہے یا مچھلی بازار؟ ذرا بھی تمیز نہیں ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ کلاس میں موجود سارے اسٹوڈنٹس حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یوسف نے بھی پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہوتے سر سے پیر تک اس لڑکی کو دیکھا۔ بلیک سادہ شلوار قمیص نے سر پر دوپٹہ لیے بھوری کامدار چادر کو اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ سیاہ کپڑوں میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ براؤن آنکھوں میں غصہ لیے وہ قابل قبول صورت والی لڑکی اس وقت اسے زہر لگی۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے مادام؟ یوسف نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے مڑی۔ پیچھے سے ہنسی کی آوازیں بلند ہوئی پر وہ ضبط کرتی سیدھا ڈائس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کلاس، I'm your new economics teacher, جیسمین ملک۔ سر جمال کی جگہ اب سے میں آپ کو اکنامکس کی کلاس لوں گی۔ وہ جو اس کے خاموش ہو کر مڑ جانے پر مذاق اڑانے لگے تھے، اب سب کو سانپ سونکھ گیا۔ پھٹی آنکھوں سے حیرت اور خوف لیے سب ساکت کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے مچنے والا شور سناٹے میں بدل گیا۔ سٹ ڈاؤن، بس کہنے کے ساتھ ہی ایک بار پھر کلاس میں ہلچل مچ گئی اور اگلے ہی لمحے سب اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے۔ یہ ٹیچر ہے؟ کہاں سے ہے؟ نوید نے یوسف کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ اب انٹر پاس اسٹوڈنٹس ہم ماسٹرز والوں کو پڑھائیں گے۔ نوید کے ساتھ بیٹھا جنید بھی بول اٹھا۔ او بھائی، اس کی معصوم شکل پر مت جاؤ، یہ پچھلے سال میری بہن کی کلاس فیلو رہ چکی ہے، ٹاپ کی جینیس ہے، اس لیے سر جمال نے محترمہ کو اپنی جگہ بلا لیا۔ اب کہ حذیفہ بولا، جو یوسف کے ساتھ بیٹھا کب سے سامنے بورڈ پر کام کرتی جیسمین کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تجھے کیسے پتا؟ یوسف نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا۔ کیا مطلب کیسے پتا؟ میری بہن کی دوست ہے، ایک بار گھر بھی آ چکی ہے، حذیفہ چڑ کر بولا۔ ابھی وہ اپنی اپنی باتوں میں مگن تھے تبھی جیسمین پیچھے مڑی اور ایک نظر سب پر ڈال کر رعبدار آواز میں بولی۔ اسے پڑھ کر آئے گا، کل آپ سب سے پوچھوں گی، اگر جواب نہیں دیا تو کلاس سے باہر، اور ضرورت پڑنے پر یونی سے بھی۔ اس نے بورڈ کی طرف اشارہ کرتے کہا، پھر ڈائس سے اپنا سامان اٹھا کر کلاس سے باہر نکل گئی۔ وہ جو ہنسی مذاق اور ادھر ادھر کے باتوں میں سارا پیریڈ نکال چکے تھے، اب ساکت آنکھیں پھاڑے بورڈ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابے کاپی کرو، ہوش میں آتے ہی پیچھے سے کوئی لڑکا چلایا۔ ابے ٹائم نہیں ہے، جلدی تصویر لو۔ ایک بار پھر کلاس میں ہلچل مچ گئی۔ جتنی خاموشی سے وہ آئی تھی اتنی ہی خاموشی سے چلی بھی گئی تھی، لیکن کچھ دیر پہلے والا ان کا سکون برباد کر گئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے اسے ابا حضور تخت پر بیٹھے تسبیح پڑھتے نظر آئے۔ وہ انہیں سلام کرتا ان کے پاس ہی تخت پر جا بیٹھا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ حیدر صاحب اسے شفقت سے دیکھتے پوچھنے لگے جو ان کا واحد سہارا تھا۔ اچھا تھا، آپ بتائیں گھر پر اکیلے بور ہونے کے علاوہ اور کیا کیا کیا؟ یوسف نے انہیں چھیڑا پر وہ نہیں جانتا تھا وہ غلط موضوع چھیڑ چکا ہے۔ جب میرے بور ہونے کی اتنی ہی پرواہ ہے تو میری بہو کو کیوں نہیں لے آتے تاکہ میرے آنگن میں بھی رونق ہو جائے؟ حیدر صاحب کی بات پر وہ آنکھیں گھماتا ہوا اٹھا۔ میری شادی کی بجائے آپ خود شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ بکواس بند کرو، انہوں نے غصے سے گورا۔ وہ افسردگی سے مسکراتا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ جانتا تھا اب جب تک اس کی شکل دیکھتے رہیں گے غصے سے بولتے رہیں گے، آخر اماں حضور سے اتنی محبت جو کرتے تھے۔ سلمیٰ بیگم 2 سال پہلے ہی ان دونوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور تب سے ہی ان کے گھر میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ حیدر صاحب گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھے، اس لیے صبح سے دوپہر تک کا وقت بچوں کو پڑھانے میں گزر جاتا۔ وہاں سے آنے کے بعد وہ گھر میں اکیلے ہوتے تھے جب تک یوسف گھر نہ آ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ حیدر اکثر ان کی شادی کا ذکر لے کے بیٹھ جاتے، پر وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتا کہ موضوع کو بھول کر اسے کوسنے بیٹھ جاتے۔ آج سالن بنانے کی باری آپ کی ہے، وہ کچن سے جھانکتا ہوا بولا۔ جانتا ہوں، اسکول سے آ کر ہی بنا دیا تھا، فریج میں رکھا ہے، نکال کر گرم کر لو، وہ غصے سے بولے۔ یوسف مسکراتا کچن سے نکل کر کمرے کی جانب بڑھ گیا تاکہ اپنے اور حیدر صاحب کے لیے فریج سے سالن نکال کر گرم کر سکے۔ کیسا رہا تمہارے یونی کا پہلا دن؟ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے تبھی جہانگیر ملک نے اسے مخاطب کیا۔ اچھا تھا بابا سائیں، جیسمین نے انہیں جواب دیتے ہوئے سامنے بیٹھے اپنے جان سے پیارے بھائی بلاج کی طرف دیکھا جو آنکھوں سے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن بلاج، ہم نے تمہارے کہنے پر یونیورسٹی میں اسے پڑھانے کی اجازت دی، اس لیے ذرا بھی اونچ نیچ کے ذمہ دار تم ہوگے۔ جہانگیر ملک کی بات پر بلاج نے ایک نظر اپنے بڑے
بھائیوں کو دیکھا جن کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ موجود تھی۔ جی بابا صاحب، آپ بے فکر رہیں، مجھے اپنی بہن پر پورا بھروسہ ہے۔ جب اس نے پڑھائی کے دوران کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ ہم سب کا سر جھکے تو انشاءاللہ آگے بھی کچھ نہیں ہوگا، وہ جتا کر بولا۔ جیسمین جو سر جھکائے ڈنر کرنے میں مصروف تھی، اس نے سر مزید نیچے جھکا دیا۔ کبھی کبھی بہت مشکل لگتا ہے کسی بات کا بھرم رکھنا، پر اسے بلاج کے بھروسے کا بھرم ساری زندگی رکھنا تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ ہم لوگ کسی کے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، دلاور نے سر جھٹکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بڑے بھائی، یہ صرف میری بہن نہیں ہے، آپ لوگوں کی بھی ہے، اتنی بے اعتباری اچھی نہیں ہوتی۔ دلاور کی بات پر وہ ناگواری سے کہتا واپس کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہم بھی اس سے نفرت نہیں کرتے، چھوٹی بہن ہے ہماری، لیکن تم شاید خود کو اس کا باپ سمجھ بیٹھے ہو جو اس کے لیے ہر فیصلہ خود لیتے ہو۔ آپ کے خاور بھی بول اٹھے، جس پر دلاور نے بھی تاکید کی۔ بالکل، 4 جماعتیں کہ ہم سے زیادہ پڑھ لی، خود کو ہم سب کا باپ سمجھنے لگا ہے۔ بابا صاحب، یہ آپ کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ ہم دونوں سے چھوٹا ہو کر بھی ہر بات میں اپنی چلاتا ہے۔ بلاج جو کب سے ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ابھی اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ جہانگیر ملک نے خاموش کروا دیا۔ بس بہت ہو گیا، تم سب کو لڑنے کے لیے نہیں کہا، ویسے بھی ہمیں بھی اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسے یونین میں پڑھانے کی اجازت دی ہے۔ آپ خاموشی سے اپنا کھانا ختم کرو، اب ہم مزید کوئی بحث نہیں سنیں گے۔ جہانگیر ملک کے کہتے ہی سب اپنی اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئے، پر جیسمین کا دل بالکل اچاٹ ہو گیا۔ وہ پلیٹ آگے کرتی ہوئی اٹھی اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بلاج نے تعصب بھری نگاہوں سے تینوں کو دیکھا اور خود بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی، آپ یہ دوائی لیں، پھر میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، جیسمین فائزہ کو بیڈ سے اٹھاتے ہوئے بولی، جو شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ وائٹ سوٹ نکال دو۔ دوائی لے کر انہوں نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی اور جیسمین کو دیکھنے لگی جو جلدی جلدی ان کا کمرہ سمیٹ رہی تھی۔ تمہارے بھائیوں نے کچھ کہا کیا آج؟ وہ اس کے چہرے پر افسردگی چھائی دیکھ پوچھنے لگی۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کی عادت سے واقف جو تھی، باپ کے ساتھ رہتے رہتے دلاور اور خاور بھی جہانگیر کے جیسے ہی روایتی بھائی بن گئے تھے، جو عورت کو 4 دیواری تک محدود رکھنا ہی بہتر سمجھتے۔ بس ایک بالاج تھا جو ماں کے قریب ہونے کی وجہ اور کچھ باہر کے ملک سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد تھوڑا آزاد خیال تھا، اسی لیے وہ اکثر ہی جیسمین کے حق میں اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ کچھ وہ لاڈلا بھی اتنا تھا کہ جہانگیر ملک اس کی کسی بات کو رد نہیں کرتے تھے۔ نہیں امی، بس آپ کو تو پتہ ہے خاور بھائی اور دلاور بھائی تھوڑے سخت طبیعت کے مالک ہیں، اسی لیے بس اتنا ہی کہہ رہے تھے، سنبھل کے رہنا، کوئی اونچ نیچ نہ ہو۔ بابا صاحب کی سیاسی جماعت پر ان کا اثر پڑ سکتا ہے، ویسے ہی الیکشن سر پر ہے۔ وہ کپڑے نکال کر فائزہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھی اور سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ یہ سیاست نہیں تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، خیر تم ان کو کوئی موقع نہیں دینا، اس سے صرف تمہارا ہی نہیں بلاج کا سر بھی جھک جائے گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے سمجھانے لگی۔ جانتی ہوں امی، اگر میرا پیر پھسلا تو میرا بھائی منہ کے بل گرے گا، آپ فکر نہ کریں، میں کسی کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ جیسمین نے کہتے آنکھیں موند لی۔ سر جمال کے کہنے پر اسے جاب کے لیے بلاج نے کس طرح اپنے بابا صاحب کو منایا تھا وہ اپنے اچھے سے جانتی تھی، اسی لیے ہر قدم پھونک پھونک کر چلنا تھا۔ چلیں آپ کپڑے بدل کر آرام کریں، میں بھی اپنے کمرے میں جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، فائزہ بیگم کے کہتے ہی بس فاطمہ سر ہلاتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی کہ تبھی سامنے سے بلاج آتا نظر آیا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ قریب آ کر بولا۔ نہیں، بس جا ہی رہی تھی۔ خاور بھائی اور دلاور بھائی کی باتوں کو دل پر مت لو، تمہیں پتہ ہے وہ دل کے برے نہیں۔ جیسمین کے افسردہ چہرے کو دیکھتے اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ جی بھائی جانتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ چلو اب پریشان نہ ہو، جا کر سو جاؤ۔ بلاج نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جس پر وہ دھیرے سے مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ صبح کے آغاز کے ساتھ وہ تیز رفتاری سے سارے ریکارڈ توڑتا اپنی بائک لے کر یونی کے لیے روانہ ہو چکا تھا، ساتھ ہی نوید کو بھی راستے سے پک کر لیا۔ ابے آرام سے چلا، بائک ہے جہاز نہیں۔ نوید یوسف کی بائک کو ہواؤں سے باتیں کرنے پر چلایا۔ تو نے تو کہا تھا جلدی چلا، یونی کے لیے دیر ہو رہی ہے، وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولا۔ ابے تو یونی کے لیے دیر ہو رہی ہے، اوپر جانے کے لیے نہیں، کیوں ٹکٹ کٹوانے پر تلا ہے؟ یوسف کی تیز رفتاری پر اسے خوف محسوس ہونے لگا جو گاڑی کو ہواؤں سے باتیں کروا رہا تھا۔ لے آ گیا ٹھکانہ، وہ بائک کو یونی کے سامنے روکتا ہوا بولا۔ جنید اور حذیفہ بھی پہنچ گئے۔ نوید گاڑی سے اتر کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کہاں ہے وہ؟ اور کہاں ہوں گے، کلاس کے باہر۔ باتیں کرتے وہ سیدھا کلاس کی طرف پہنچ گئے جہاں حذیفہ اور جنید ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بڑی جلدی آ گئے، مجھے تو لگا تھا باراتیوں کا انتظام کرنا پڑے گا، جنید انہیں دیکھتے ہی بول اٹھا۔ بیٹا تیری بارات تو وہ ہٹلر لائے گی، آج سنا نہیں تھا کیسے بول کر گئی تھی، اسے پڑھ کر آئیے گا۔ کل آپ سب سے پوچھوں گی، اگر جواب نہیں دیا تو کلاس سے باہر اور ضرورت پڑنے پر یونی سے بھی۔ حذیفہ جیسمین کے نقل اتارتا جنید کو اچھا خاصا تپ آ گیا۔ ابے چپ، اس کا تو نام بھی مت لے میرے سامنے، کتنی اکڑ ہے اس میں۔ چل یار کچھ نہیں کہتی مس جیسمین، دیکھا نہیں تھا کل یوسف کو بھی کچھ نہیں کہا تھا اور نہ پرنسپل سے شکایت کی۔ نوید کلاس کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ وہ
سب بھی اس کی تقلید میں کلاس کے اندر چلے آئے۔ ہاں بس روب جمانے کی کوشش کر رہی ہیں، یوسف نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنے برابر والی سیٹ پر رضا کے ہاتھ سے بسکٹ کا پیکٹ چھین لیا۔ یہ میرا ہے۔ وہ بیچارہ معصوم سی شکل لیے اسے دیکھنے لگا۔ یوسف کے ہاتھوں کل کی مار بھولا نہیں تھا۔ تیرا تھا اب میرا ہے، یوسف بسکٹ منہ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ بیچارہ بس اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ یار یوسی تنگ مت کرو اسے۔ نوید نے اس کے ہاتھ سے پیکٹ چھین کر واپس رضا کو تھمایا۔ وہ ہٹلر نہیں آئی، اضافہ بول ہی رہا تھا تبھی جیسمین کلاس میں داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی سارے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ امید ہے سب پڑھ کر آئے ہوں گے، اس نے کہتے ہوئے ایک نظر سب پر ڈالی۔ سارے ایسے خاموش بیٹھے تھے جیسے کوئی انوکھی بات کر دی ہو۔ یو اسٹینڈ اپ، جیسمین نے یوسف کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے کھڑا ہو گیا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ اس خوبصورت سے مرد کو دیکھتے ہوئے بولی جو نیوی بلو شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے اپنے سادہ سے حلیے میں بھی سب سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ سید یوسف حیدر، یوسف نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ادھر آئیں اور آرٹ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کو ڈیفائن کریں۔ جیسمین کے کہنے پر وہ خاموشی سے جا کر اسے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ سب چپ سادے اس ہٹلر کی نانی کو دیکھ رہے تھے جو واقعی انہیں یونی سے باہر نکالنے کے ارادے سے آئی تھی۔ چلے مسٹر یوسف حیدر، شروع کریں۔ کہنے کی دیر تھی کہ یوسف حیدر اپنی آواز سے وہاں بیٹھے ہر بندے کو جکڑتا چلا گیا۔ بوریت بھرا سبجیکٹ بھی آج سب کو اچھا لگ رہا تھا۔ جہاں سب توجہ سے سن رہی تھی وہی جیسمین حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کل والا یوسف تو نہیں؟ واہ یوسی، تو نے تو بولتی بند کر دی اس ہٹلر کی۔ وہ چاروں کینٹین میں بیٹھے فرینچ فرائز اور برگر کے ساتھ پورا انصاف کر رہے تھے۔ جب منہ میں برگر ٹھونستے حذیفہ نے کہا، یہ کیا ہٹلر لگا رکھا ہے، شرم کرو، ٹیچر ہے وہ ہماری۔ نوید چڑھ کر بولا۔ ویسا ہی تھا، غلط بات مذاق میں بھی برداشت نہیں کرتا۔ نوید ٹھیک بول رہا ہے، وہ ٹیچر ہے ہماری، یوسف نے کہتے ہوئے جنید کی پلیٹ سے فرائز اٹھا کر منہ میں ڈال لیے۔ اپنے تو وہ پہلے ہی صفحہ چیٹ کر چکا تھا۔ تو بڑی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، اور ہاں آج جو تعریف جو ہو گئی محترم کی۔ جنید بھی بول اٹھا۔ خاک تعریف ہو گئی، اتنے بڑے لیکچر پر بس ایک گڈ۔ یوسف نے منہ بناتے ہوئے سر جھٹکا اور ساتھ ہی ایک اور فرائز منہ میں۔ اپنے فرائز تو ٹھونس ہی گیا ہے، میرے پر کیوں ہاتھ صاف کر رہا ہے؟ جنید نے گھور کر پلیٹ اسے دور کرنی چاہی پر وہ بھی ایک تھا۔ او ہٹلر کہاں؟ جنید نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تبھی اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین کر یوسف کینٹین سے باہر بھاگ گیا۔ رک سالے، آج تو گیا۔ مجھے قسم سے ان آلووں کے جس تیل میں یہ پکے ہیں اسی سے تجھے جلاؤں گا، نہیں تو فرائز مجھ پر حرام ہے۔ ایک لمبا چوڑا ڈائیلاگ مار کر وہ جیسے کینٹین سے باہر نکلا۔ دروازے پر کھڑے یوسف نے کیچپ لے کا خالی پلیٹ اس کے منہ پر دے ماری۔ تیرے فرائز شہادت پا گئے، کہنے کے ساتھ ہی یوسف بھاگا۔ پیچھے جنید نے بھی دوڑ لگا دی، جبکہ نوید اور حذیفہ کے ساتھ ساتھ کینٹین میں بیٹھا ہر شخص ان کی حرکتوں پر ہنسی سے بے قابو ہو گیا تھا۔ فٹ بال گراؤنڈ میں چلتے ہوئے لڑکوں کو کھیلتے کودتے دیکھ رہی تھی۔ فری پیریڈ کی وجہ سے وہ ادھر چلی آئی تھی جہاں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ذہن کو سکون عطا کر رہے تھے۔ گلابی شلوار قمیص میں سر پر دوپٹہ لیے اس نے پوری کامدار چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ کر قدم آگے بڑھایا ہی تھے کہ پیچھے سے اڑتی بال سیدھا اس کی کمر پر آ لگی۔ اف! غصہ ضبط کرتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں سر پر ہاتھ رکھے زبان دانتوں میں دبائے یوسی دی گریٹ کھڑا تھا۔ ساتھ ہی وہ تینوں سفید چہرے لیے کبھی اسے تو کبھی جیسمین کو دیکھ رہے تھے۔ سوری مس جیسمین، غلطی سے ہو گیا، نوید جلدی سے بولا۔ جیسمین نے جھک کر بال اٹھائی اور کچھ بھی کہے بغیر ان کی طرف اچھال کر واپس مڑ گئی، مگر جانے سے پہلے ایک نظر یوسف کو دیکھنا نہیں بولی، جو معافی مانگنے کے بجائے ٹھیٹ بنا کھڑا تھا۔ بدتمیز، وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ بچ گئے یار، ورنہ مجھے تو لگا تھا آج واقعی سر کے آفس لے جائیں گی، حذیفہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ پرسوں والے اسائنمنٹ میں ہم سے بدلہ نکالے گی، جنید جیسمین کی پشت کو گھورتے ہوئے بولا۔ یار بس بہت ہو گیا، ایک لفظ مس جیسمین کے خلاف نہیں۔ نوید نے جنید کو گھورا اور یوسف کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ ایک بار پھر اپنے کھیل میں مشغول ہو چکا تھا۔ تمہیں سوری کرنی چاہیے تھی یوسی، نوید نے بال کو ٹانگوں سے روکتے ہوئے کہا۔ تم نے بول تو دیا تھا، ایک ہی بات ہے، وہ سرسری لہجے میں بولا۔ ہاں پر نوید بول ہی رہا تھا کہ یوسف نے اس کی بات کاٹ دی۔ یار میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، اب بس فٹ بال پر دھیان دو، مس جیسمین چلی گئی ہیں، اس نے جھنجھلاتے ہوئے بال کو ہٹ کیا جو اب سیدھا اڑتا ہوا سر وقار کے سر پر جا لگا۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے پیچھے مڑے، یوسف! اور بس ہواؤں میں گونجتی ان کی آواز کے ساتھ ہی وہ چاروں کسی بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ امی بہت درد ہو رہا ہے، ٹھیک سے بام لگائیں، وہ بیڈ پر لیٹی کراتے ہوئے بمشکل بولی۔ آخر کیسے لگ گئی بال؟ فائزہ بیگم اس کی کمر پر موجود سرخ نشان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہا تو ہے بچے کھیل رہے تھے، لگ گئی آ کر بال، تو اب کیا پکڑ کر مارتی انہیں؟ اس نے منہ بسوڑ کر جواب دیا اور ساتھ ہی دل میں یوسف کے لیے کوسنے بھی جاری تھے۔ اچھا یہ دوائی لگا دی ہے، آرام کرو، کل یونی نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ جی، وہ کراتے ہوئے سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ فائزہ بیگم نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ دوائی اٹھا کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
دودھ بھجوا رہی ہوں، پی لینا، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ جیسمین بڑبڑاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ بیڑا غرق ہو یوسف، تمہاری پڑھائی کیسے جا رہی ہے؟ حیدر صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا جس پر تھکن سوار تھی۔ وہ بھی کوچنگ سینٹر سے بچوں کو پڑھا کر آیا تھا اور آتے ہی کھانا گرم کر کے تخت پر کھانے بیٹھ گیا۔ اچھی جا رہی ہے، اس نے مختصر سے جواب دیا۔ اور کوچنگ؟ وہ بھی بس ماسٹر ہو جائے جلدی سے، پھر جاب ملتے ہی سینٹر چھوڑ دوں گا، پھر ایک ملازم بھی رکھ دوں گا جو گھر کے کام کر دیا کرے، اس نے مسکرا کر کہا، جبکہ حیدر صاحب کو اس کے پیچھے چھپی اداسی اچھے سے محسوس ہو گئی۔ ماں کو مس کر رہے ہو؟ ایک اور سوال جو اس کی مسکراہٹ چھین گیا۔ نہیں، مطلب ہاں، مطلب ان کو بھولا کون ہے؟ وہ تو یاد بن کر ہمیشہ مجھے اپنے پاس محسوس ہوتی ہیں، اور سرخی سے بولا۔ تبھی کہتا ہوں شادی کر لو تاکہ دل بہل جائے۔ او ابو پلیز، یہ باتیں نہ کریں، ویسے بھی کون ہمیں لڑکی دے گا اپنی؟ آپ کی تنخواہ میری یونی کی فیس بھرنے میں چلی جاتی ہے، اور جو کچھ میں کما کر لاتا ہوں اس سے گھر کا خرچہ ہی پورا ہو جائے تو وہ بھی بہت ہے۔ ایسے میں کس پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بیٹی دے؟ وہ ٹھیک ٹھاک چڑ چکا تھا اس موضوع سے۔ آنے والی اپنا نصیب خود لے کر آئے گی۔ اب ایسا کوئی نہیں سوچتا ابا، آج کل لوگوں کا بینک بیلنس بھرانا ہو تو تب تک اپنی بیٹی نہیں دیتے۔ اب بس کریں، اور جب تک میں کچھ بن نہیں جاتا مجھ سے اس موضوع پر بات نہیں کریں گے۔ وہ کہہ کر کھانے کے برتن اٹھاتا کچن کی جانب بڑھ گیا۔ حیدر صاحب وہیں تخت پر بیٹھے اس کی پشت کو دیکھتے رہے۔ وہ اپنی زندگی میں ہی اس کا ہنستا بستا گھر دیکھنا چاہتے تھے، مگر اس خواہش پر وہ ہمیشہ ہی چڑ جاتا تھا۔ فائزہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں پر پڑے پردے ہٹا دیے، جن کی باعث چھن سے آتی سورج کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑنے لگی۔ دھوپ کی تپش کے باعث جیسمین نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس نے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اٹھ جاؤ بچے، 1 بجنے والا ہے، فائزہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے یونیورسٹی جانا تھا۔ جیسمین تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ کل تمہاری کمر میں درد تھا اس لیے نہیں اٹھایا، جب تک آرام نہیں کرو گے تو ٹھیک کیسا ہوگا؟ فائزہ بیگم کی بات پر جیسمین خاموش ہو گئی، پھر کچھ خیال آنے پر پوچھا، بابا سائیں اور بھائی کہاں ہیں؟ دلاور اور خاور بابا سائیں کے ساتھ جلسے کے لیے گئے ہیں، اور بلاج ہسپتال میں کوئی ایمرجنسی کیس تھا تو وہ ہسپتال چلا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ناشتہ تیار کروا دیں، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ ٹھیک ہے، فائزہ بیگم اس بات میں سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ جیسمین نے بھی آگے بڑھ کر الماری سے کپڑے نکالے اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ یار آج مس جیسمین کیوں نہیں آئی؟ وہ چاروں صرف پارکنگ میں موجود تھا جو جنید یاد آنے پر پوچھنے لگا۔ تجھے کیا ہو سکتا ہے، بیمار ہو یا کوئی کام ہو؟ یوسف فوراً بولا۔ ابے کہیں تیری فٹ بال نے تو اپنا کام نہیں کر دکھایا جو آج یوں غائب ہو گئی؟ حذیفہ نے کل کے واقعے کو سوچ کر ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ جانے سے پہلے وہ ایک نظر سوچتے ہی یوسف کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اور اسائنمنٹ کا کیا بنا؟ سیمسٹر سٹارٹ ہونے والا ہے اور اسائنمنٹ کے نمبر بھی اس میں شامل ہوں گے، نوید سنجیدہ ہو کر بولا۔ ہاں ہاں معلوم ہے، سر جمال نے بتا دیا تھا، لیکن اب تو مس جیسمین لیں گی نا؟ یوسف کی بات پر حذیفہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، وہی لیں ہیں تو وہی لیں گی نا۔ اچھا چلو اب کل ملیں گے، یوسف کہتا وہ بائک پر بیٹھا، ساتھ ہی بائک سٹارٹ کر دی۔ نوید بھی ان دونوں سے مل کر یوسف کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحوں میں وہ سب اپنی اپنی منزلوں کی طرف گامزن ہو چکے تھے۔ بھائی یہ لے چائے، وہ بلاج کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ سامنے ہی بلاج ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا اپنی گھڑی اتار رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ ہسپتال سے واپس آیا تھا اور اب جہانگیر ملک کے کہنے پر وہ جلسے میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ یوں تو جہانگیر ملک کی خواہش تھی کہ ان کے تینوں بیٹے سیاست میں شامل ہوتے ہیں، مگر بلاج ان کے ہر اصول اور خواہش کو توڑنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ سیاست میں شامل ہونے کے بجائے اس نے ڈاکٹر کی فیلڈ کا انتخاب کیا۔ حالانکہ یہ بات جہانگیر ملک کی طبیعت پر گراں گزری تھی، مگر اولاد کی محبت میں وہ یہ بھی برداشت کر گئے۔ آج تم یونی نہیں گئی؟ بلاج نے اس کی طرف مڑتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں بھائی، بس تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ ہاں امی بتا رہی تھی، ویسے آج جمال کا فون آیا تھا، مجھے بتا رہا تھا سب ٹیچرز یونی میں تمہاری تعریف کر رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ جیسمین بھی دھیرے سے مسکرا دی۔ سر جمال اور بلاج بچپن کے دوست تھے۔ یوں تو سر جمال کی فیملی یوکے میں رہتی تھی، پر وہ یہاں پاکستان میں ہی ہوتے۔ کچھ ذاتی کام کی وجہ سے انہیں یوکے جانا پڑ گیا، جس کی وجہ سے سر جمال نے بلاج کو راضی کر کے اپنی جگہ جیسمین کو یونیورسٹی میں بھیج دیا۔ جب تک ان کی واپسی نہیں ہوتی وہ ان کی جگہ پڑھائے گی۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو بھی ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ جیسمین اس یونیورسٹی کی ٹاپ کی اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی، اس لیے آنکھیں بند کر کے اسے ہی اپنی یونیورسٹی میں خوش آمدید کہا گیا تھا۔ اچھا آپ یہ چائے پکڑے، میں ذرا امی کی مدد کراؤں۔ وہ کپ اسے پکڑا کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ بلاج پرسوچ نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ کیا بابا سعید نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے؟ رات بھر اسائنمنٹ بنانے کے بعد صبح اس کی آنکھ وقت پر کھل چکی تھی۔ نہا دھو کر فارغ ہوا تو اپنے اور حیدر صاحب کے لیے ناشتہ تیار کرنے کچن میں چلا آیا۔ حیرت ہے وہ ابھی تک نہیں اٹھے، وہ سوچتا ہوا ہاتھوں کو تیزی سے حرکت دینے لگا۔ چائے چڑھا کر وہ حیدر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ عادت کے برخلاف آج حیدر صاحب کافی دیر تک سو رہے تھے، ورنہ اس کے اٹھنے سے پہلے وہ ناشتہ تیار کر چکے ہوتے۔ ابو
ابو اٹھ جائیں، یوسف انہیں واضح دیتا کچن سے نکل کر کمرے کی طرف بڑھا۔ ابھی کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر یہ ایک دم چلا اٹھا۔ ابو! وہ تیزی سے آگے بڑھا اور فرش پر منہ کے بل گرے حیدر صاحب کو سیدھا کر کے ان کے گال تھپتھپانے لگا۔ ابو ابو آنکھیں کھولیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ گھبراہٹ کے مارے اس کے اپنے ہاتھ پیر پھولنے لگے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہونے لگی۔ کیا کروں؟ ہاں راشد کو بلاتا ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھا اور پڑوس میں موجود رحیم صاحب کے بیٹے کو بلانے چلا گیا۔ کلاس آف ہو چکی تھی، وہ کلاس سے باہر نکل کر اسٹاف روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے ہی نوید سب اسٹوڈنٹ کے اسائنمنٹ لے کر خاموشی سے چل رہا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے پر واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ ادھر رکھ دیں، وہ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے بولی اور ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو الجھا سا لگ رہا تھا۔ از ایوری تھنگ اوکے نوید؟ جی مس، بس وہ آج اسائنمنٹ جمع کروانا تھا نا، لیکن یوسف نہیں آیا۔ حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوا، مگر پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے، فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہا۔ نوید کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا مگر بولی کچھ نہیں۔ میں جاؤں مس؟ جیسمین کو خاموش دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہاں جائیں۔ وہ فوراً بولی۔ نوید بھی سیدھا اسٹاف روم سے باہر نکل گیا۔ آج آخری تاریخ تھی اسائنمنٹ جمع کرانے کی اور یوسف کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ کہاں ہو تم یوسی؟ وہ فون کان سے لگائے کینٹین کی جانب بڑھ گیا جہاں جنید اور حذیفہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ راشد، تم نے میری اتنی مدد کی، ورنہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ یوسف اس کے گلے لگتے بولا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ ہسپتال سے واپس آیا تھا، ڈاکٹر کا کہنا تھا بلڈ پریشر لو ہونے کے باعث وہ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ کمزوری بھی حیدر صاحب کے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ اب آپ پریشان نہ ہو اور کوئی بھی بات ہو تو میرے نمبر پر کال کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گا، راشد نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر سے بہت شکریہ یار۔ ایسے نہیں بولیں یوسف بھائی، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، آخر پڑوسی ایک دوسرے کے لیے مدد کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی بات پر یوسف بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ اچھا اب چلتا ہوں، انکل کا خیال رکھیے گا، بائے۔ راشد کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی یوسف کمرے میں آیا جہاں حیدر صاحب بیڈ پر لیٹے آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، یوسف ان کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ میں بھی ڈر گیا تھا، اتنی جلدی مرنا نہیں چاہتا جب تک اپنی آنکھوں سے تمہارا ہنستا بستا گھر نہ دیکھ لوں، وہ نحیف سی آواز میں بولے۔ ابو پلیز ایسی باتیں نہیں کریں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، انشاءاللہ آگے بھی ٹھیک ہی رہیں گے اور اب اپنے پوتا پاتی کو بھی دیکھ لیں گے، وہ لہجے میں شرارت لیے کہنے لگا جس پر حیدر صاحب مسکرا دیے۔ انشاءاللہ جلدی ہی اللہ یہ دن میری زندگی میں لائے۔ آ جائے گا، لیکن آپ ابھی آرام کریں، میں آپ کے لیے کچھ لائٹ سا بنا کر لاتا ہوں، وہ کہتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیدر صاحب اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اس کے اچھے نصیب کی دعائیں کرنے لگے، اس بات سے انجان کہ آنے والا وقت ان کے بیٹے کی زندگی میں کیا طوفان لانے والا ہے۔ بیل مسلسل بجی جا رہی تھی۔ وہ حیدر صاحب کو دلیا کھلا کر کمرے سے نکلا اور بیرونی دروازے کی طرف آیا جس کے پار کھڑا شخص شاید کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا۔ او بھائی صبر کر لیا کرو، بندہ چل کر آتا ہے اڑ کر نہیں، اس نے بلند آواز میں کہتے جیسے ہی دروازہ کھولا۔ سامنے ان تینوں کو کھڑے دیکھ حیران ہوا۔ کیا دروازے پر ہی کھڑا رکھے گا یا اندر بھی آنے دے گا؟ نوید کی بات پر وہ فوراً دروازے سے ہٹ کر ایک سائیڈ ہو گیا۔ تم لوگ اچانک کیسے؟ کیا مطلب کیسے؟ انکل کی طبیعت خراب ہے، ان سے ملنے آئے ہیں۔ اب کیا حذیفہ بولا۔ تمہیں کیسے پتا ابو کی طبیعت خراب ہے؟ یوسف نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، پھر انہیں خبر کیسے ملی؟ ظاہر سی بات ہے، بغیر کسی وجہ کے تم چھٹی نہیں کرتے اور آج تو اسائنمنٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی اور تم غائب۔ نوید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں پہلے تو لگا تم بیمار ہوگے، لیکن اب جب تم صحیح سلامت کھڑے ہو تو تم سمجھ گئے ابو کی طبیعت خراب ہے۔ جنید کی بات کاٹ کر یوسف بولا۔ ہاں، اور اگر تمہاری انویسٹیگیشن ختم ہو گئی تو اب ہم انکل سے مل لیں؟ ہاں کیوں نہیں، آؤ۔ حذیفہ کی بات پر انہیں ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ میرے شہزادو، بڑے دنوں بعد چکر لگانا ہوا۔ حیدر صاحب پیار سے انہیں دیکھتے گویا ہوئے۔ طبیعت بھی تو بڑے دنوں بعد خراب ہوتی ہے نا آپ کی؟ زبان میں اٹھتی کھجلی کے باعث جنید ایک دم بولا، جس پر نوید اور حذیفہ کو کھانسی ہونے لگی، جبکہ یوسف نے گھور کر اسے دیکھا اور ساتھ ہی دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کی کمر پر جڑ دیا۔ البتہ حیدر صاحب اس کی بات پر ہنس دیے۔ یعنی تم لوگوں سے ملاقات کے لیے مجھے روز بیمار ہونا پڑے گا؟ ارے نہیں انکل، ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ جنید نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے عقیدت سے ان کے ہاتھ تھام دیے۔ حذیفہ اور نوید بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ انہیں باتیں کرتا دیکھ یوسف مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے باہر چلا گیا۔ بابا صاحب آپ نے بلایا؟ جہانگیر ملک جو سگار پیتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھے، اس کی آواز پر چونک کر دروازے کو دیکھا جہاں بلاج کھڑا اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ہاں آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے، ان کے کہتے ہی وہ جہانگیر ملک کے سامنے رکھی کرسی پر جا بیٹھے۔ اب دونوں آمنے سامنے موجود تھے۔ درمیان میں ایک ٹیبل سی حائل تھی جس پر سگار کا سامان پڑا تھا۔ تمہیں ہم نے جیسمین کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا نا؟ جی بابا صاحب، وہ سر جھکائے بولا۔ دلدار خان کا بیٹا اگلے ماہ پاکستان واپس آ رہا ہے، تب ہم جیسمین اور شہزاد کی منگنی کر دیں گے۔ جتنی جلدی ہو سکے جیسمین کو یہ بات سمجھا دو، ورنہ پھر ہم اپنے طریقے سے بات کریں گے۔ بلاج کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے وہ دو ٹوک لہجے میں بولے۔
بابا صاحب، آپ محض پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی بیٹی کا رشتہ اس دلدار خان کے گھر کر رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے وہ کتنا عیاش آدمی ہے؟ جب باپ ایسا ہے تو بیٹا کیسا ہوگا؟ وہ بے بسی سے بولا۔ جب سے جہانگیر ملک نے اس رشتے کے بارے میں اسے بتایا تھا تب سے ہی وہ نے اس رشتے کے نقصانات گنوا رہا تھا، مگر جہانگیر ملک نے شاید اس بار قسم کھا رکھی تھی۔ وہ اس کا نقطہ اعتراض اٹھنے سے پہلے ہی رد کرتے تھے اور آج بھی ایسا ہی ہونا تھا۔ تم بھی تو ہماری اولاد ہو، پر کتنا فرق ہے تم میں اور ہم میں۔ پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ شہزاد بھی اپنے باپ کی طرح ہوگا؟ جہانگیر ملک کی بات پر بلاج خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا اب کچھ بھی کر لے جہانگیر ملک نے اپنی ہی کرنی تھی۔ اب جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے اور جتنی جلدی ہو سکے جیسمین کو اور خود کو اس رشتے کے لیے تیار کرو۔ شہراز کی آمد کے بعد ہم کوئی تماشا برداشت نہیں کریں گے۔ جی، وہ دھیمی آواز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چاہ کر بھی وہ اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر ہندی میں نہ لکھوائے۔ جی، وہ دھیمی آواز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چاہ کر بھی وہ اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ سر وقار کی کلاس آف ہوئی تو یوسف نے باہر نکل کر اپنے قدم تیزی سے اسٹاف روم کی جانب بڑھا دیے۔ ان دنوں کو وہ پہلے ہی کینٹین میں جانے کا کہہ چکا تھا اور خود اسٹاف روم کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے پہ پہنچ کے اس نے ہلکے سے دستک دے کر اجازت طلب کی۔ کم ان۔ اجازت ملتے ہی اس نے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے، جہاں وہ سفید شلوار قمیض میں سر پر لال دوپٹہ لیے بیٹھی کام میں مصروف تھی۔ یوسف اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مس جیسمین؟ یس؟ جیسمین نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو میرون شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس ہاتھ میں فائل پکڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یوسف کے آنے کا مقصد اسے اچھی طرح سے سمجھ آ گیا۔ مس، یہ اسائنمنٹ وہ کل آخری تاریخ تھی اسائنمنٹ جمع کرانے کی۔ آپ نے نہیں کرائی، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ رولز سب کے لیے برابر ہیں۔ وہ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر بولی۔ یوسف نے سر جھکا لیا، ہاتھ کی مٹھی سختی سے بھینچ لی۔ جیسمین کو لگا وہ کچھ بولے گا مگر خاموش رہا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، وہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ یوسف نے اسے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ چھوڑو۔ گلے پر موجود یوسف کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بمشکل بولے کہ تبھی اندر آتے نوید نے بھاگ کر اسے پکڑا۔ یوسف چھوڑ، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ نوید ہٹانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، مگر یوسف پر تو جیسے کوئی جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ چھوڑو، آنکھوں کو سختی سے میچ رکھا تھا۔ تکلیف کے باعث ایک آنسو تیزی سے نکل کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ تبھی جیسمین نے پلکوں کی چھالیں اٹھا کر سنگدل کو دیکھا، نم آنکھ، کپ کپاتے ہونٹ۔ یوسف اسے چھوڑ کر فوراً پیچھے ہوا اور بس یہیں سے ہی تصور عشق کا آغاز ہوا۔ آؤٹ، آؤٹ، گیٹ آؤٹ! گلے پر ہاتھ رکھتی ہوئے چیخی۔ نوید فوراً یوسف کو کھینچتا ہوا اسٹاف روم سے باہر لے گیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ تو شکر ہے تجھے میں بلانے آ گیا۔ نوید غصے سے چلایا۔ یوسف نے اپنا بازو چھڑا کر ایک نظر اسٹاف روم کے بند دروازے پر ڈالی اور بغیر کوئی جواب دیے نوید کو وہیں کھڑا چھوڑ کر تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ابھی تو عین لکھا ہے، ابھی تو شین باقی ہے، ابھی ان منزلوں پر ہم کہاں، جہاں کاف باقی ہے۔ آج اتنی جلدی آ گئے؟ بیل کی آواز پر حیدر صاحب نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے یوسف کو کھڑا پایا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے ان کی سائڈ سے نکلتا اندر کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ اتنے خاموش کیوں ہو؟ حیدر صاحب نے پھر پوچھا۔ آج سے پہلے کبھی انہوں نے اسے یوں خاموش نہیں دیکھا تھا، چاہے کتنی بڑی بات ہو تھوڑی دیر بعد نارمل ہو جاتا تھا، لیکن آج اس کی خاموشی کچھ برا ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، بس کلاس نہیں تھی تو گھر آ گیا، کچھ تھکن محسوس ہو رہی ہے، میں بھی آرام کرنے جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد کھانا تیار کر لوں گا۔ وہ پیشانی مسلتے ہوئے بولا۔ حیدر صاحب نے غور سے اسے دیکھا جو کافی پریشان لگ رہا تھا۔ نہیں تم رہنے دو، آرام کرو، میں خود کر لوں گا۔ آپ کی بھی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ حیدر صاحب کے کہنے پر یوسف اس بات میں سر ہلاتا کمرے میں چلا آیا۔ وہ سیدھا بیڈ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اف، یہ کیا کر دیا میں نے؟ اتنی گھٹیا حرکت کیسے ہو گئی مجھ سے؟ اپنے بالوں کو سختی سے مٹھی میں جکڑے ہوئے شرمندگی سے سوچا۔ پتہ نہیں کب اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ جاؤں گا۔ خود سے بڑبڑاتا وہ وہیں بیڈ پر لیٹ گیا، اس بات سے انجان کہ آنے والا وقت کتنی ہی تبدیلیاں اس کی زندگی میں لانے والا ہے۔ پھر شاید غصہ اکڑ تو بس نام کو ہی رہ جاتا۔ وہ دنوں کلاس میں بیٹھے لیکچر نوٹ کر رہے تھے جب نوید نے چہرہ موڑ کر اپنے برابر والی سیٹ کو دیکھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، اس دن کے بعد یوسف دوبارہ یونین نہیں آیا اور نہ ہی کال اٹھا رہا تھا۔ جنید اور حذیفہ تو اسے ملنے گھر بھی چلے جانا چاہتے تھے، پر نوید نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس خود ہونے دو۔ اسے شدید غصہ تھا یوسف پر اور مس جیسمین کے سامنے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا مس جیسمین سے، یوسف کی طرف سے معافی مانگنا چاہتا تھا، پر یوسف نے تو کچھ بھی کرنے لائق نہیں چھوڑا۔ حرکت ہی ایسی گھٹیا کی تھی۔ آج وہ پھر نہیں آیا؟ نوید کی نظریں سیٹ پر دیکھ حذیفہ اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں بولا۔ کام بھی تو ایسے کیے ہیں، ہمت کیسے ہوگی آنے کی؟ اس نے سر جھٹکا اور واپس لیکچر نوٹ کرنے لگا۔ پر بات کیا ہوئی تھی جو اس حد تک پہنچ گیا؟ جنید نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی یوسف کے پاس جائے یا پھر نوید
بات کیا ہونی ہے بھلا؟ یقیناً مس جیسمین نے اسائنمنٹ لینے سے انکار کر دیا ہوگا اور بجائے ان کے انکار کو رد کر کے اپنی مجبوری بتانے کے یوسف صاحب نے ان کا گلا ہی پکڑ لیا۔ نوید نے اندازہ لگایا، یوسف کی عادت تو وہ اچھے سے جانتا تھا، پر یار مس جیسمین کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سب ٹیچرز جانتے ہیں یوسف بغیر کسی وجہ کی چھٹی نہیں کرتا۔ مس جیسمین نہیں ہے، انہیں بھی اتنا نہیں پتا اسٹوڈنٹس کے بارے میں۔ حذیفہ کی بات پر نوید چتاتے ہوئے بولا، جس پر وہ دونوں خاموش ہو کر واپس اپنے کام میں لگ گئے۔ نوید بھی گہرا سانس کھینچتا واپس نوٹس پر جھک گیا۔ اسے بے حد افسوس تھا یوسف کے لیے، مس جیسمین کے لیے۔ دوپہر کے 2 بجنے کو تھے جب یوسف ابھی بھی اپنے کمرے میں لیٹا گہری نیند میں سو رہا تھا۔ در حقیقت وہ سویا ہی حیدر صاحب کے اسکول کے جانے کے بعد تھا۔ رات تو ساری جاگ کر گزار دی تھی، یا یوں کہا جائے کہ کسی کو یاد کرنے میں گزار دیتی۔ چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یوسف پاگل ہو گیا ہے کیا؟ آؤٹ، گیٹ آؤٹ۔ نہیں نہیں میں یوسف ایک دم نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا۔ لائٹ جانے کے بعد وہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ کچھ گھبراہٹ بھی طاری ہونے لگی تھی، جس کی اصل وجہ آنسوؤں سے بھری 2 آنکھیں تھیں۔ اف، کہاں پھنس گیا میں؟ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے بے بسی سے سوچا، تبھی بیرونی دروازے پر لگی بیل کی آواز سنائی دینے لگی۔ یقیناً ابو آ گئے۔ یوسف جلدی سے بستر چھوڑتا دروازے کی جانب دوڑا، جہاں واقع حیدر صاحب دروازے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ السلام علیکم ابو، اس نے دروازہ کھولتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام برخوردار۔ سلام کا جواب دیتے حیدر صاحب نے بغور اسے دیکھا، جس کی آنکھیں ابھی سو کر اٹھنے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ کھانے کو کیا بنایا ہے؟ ان کے سوال پر یوسف ایک دم گڑبڑایا۔ سارا وقت تو سوتا رہا تھا، پھر کھانا کیا فرشتوں نے آ کر بنانا تھا؟ جی وہ یوسف بیٹا، کیا بات ہے، کیا چھپا رہے ہو؟ 2-3 دن سے یونیورسٹی بھی نہیں جا رہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ حیدر صاحب نے تخت پر بیٹھتے ساتھ ہی جھک کر چپل اتارنے لگے۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا، آخر باپ تھے، دن میں چپی چوری کیسے نہ پکڑتے۔ یوسف کیا میں تمہیں نہیں جانتا، تمہارے غصوں کو بھی اچھی سے جانتا ہوں، اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ یوسف چلتا ان کے پاس زمین پر آ کر بیٹھا اور سر ان کی گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ ابو بس ایک غلطی ہو گئی، لیکن اب ہمت نہیں ہو رہی کہ اسے سدھار سکوں۔ جب غلطی کرتے وقت شرم محسوس نہیں کی تو معافی مانگنے میں کیسے شرم؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ ان کی بات پر یوسف نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی سوچ رہے ہو کہ مجھے کیسے پتا اور کسی کے ساتھ زیادتی کر آئے ہو؟ یوسف نے اس بات میں سہر لایا۔ میں اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتا ہوں، اگر نقصان تمہارا ہوتا تو تم کبھی اتنے پریشان نہ ہوتے، لیکن تم سے یقیناً کسی اور کا نقصان ہو گیا جو تمہیں سکون نہیں لینے دے رہا۔ جی ابو، بہت غلط کر دیا میں نے۔ اس نے واپس سر ان کے گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ کیا معافی کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ حیدر صاحب نے کچھ شک کے تحت پوچھا۔ وہ کس غلطی کی بات کر رہا تھا وہ نہیں جانتے، پر جو خیالات دماغ میں آ رہے تھے ان کی نفی بھی نہیں چاہتے تھے۔ ہاں، اب ایسا بھی کچھ غلط نہیں کہا کہ معافی نہ مل سکے۔ ان کی بات میں چھپا مطلب یوسف اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ تو پھر بیٹا مجھے بھی معاف کر دو، کیونکہ میں نے بھی کچھ ایسا نہیں کیا کہ مجھے بھوکا رکھنے کی سزا دی جائے، حیدر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سوری، ابھی باتوں میں بھول گیا تھا، ابھی میں آپ کے لیے کچھ بناتا ہوں، وہ کہتا سیدھا کچن میں چلا آیا، جبکہ حیدر صاحب اس کی بوکھلاہٹ پر مسکراتے ہوئے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ فائزہ بیگم جو الماری کے سامنے کھڑی کپڑے نکال رہی تھی، آواز پر چونک کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں بلیک شلوار قمیض میں ملبوس ان کا شہزادوں جیسا بیٹا بلاج کھڑا تھا۔ آ جاؤ بیٹا۔ اجازت ملتے ہی وہ ان کے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ فائزہ بیگم بھی فوری الماری کا دروازہ بند کر کے بیڈ پر اس کے پاس سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کیا وہ کوئی بات ہے؟ ہاں، بہت ضروری بات ہے، بلاج سنجیدہ سا بولا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ پریشان ہوئی۔ امی، بابا سائیں جیسمین کا رشتہ دلدار خان کے بیٹے شراز سے پکا کرنا چاہتے ہیں۔ بلاس کی بات پر بے یقینی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آخر کون نہیں تھا جو دلدار خان کی عیاش طبیعت سے واقف نہ رہا ہو؟ تم نے انہیں منع نہیں کیا؟ وہ دھیرے سے بولی۔ کتنی مشکل سے الفاظ عطا ہوئے تھے، بھلا کون جانتے پوچھتے اپنی بیٹی کو ایسے لوگوں میں دیتا ہے، پر شاید جہانگیر ملک یہ کر سکتا ہے۔ کوشش کی تھی پر کچھ سننے کو تیار نہیں۔ وہ سر جھکائے کہنے لگا، جیسے ساری غلطی اسی کی ہو۔ اب فائزہ بیگم کے سوال پر اس نے گہرا سانس لے کر ان کی طرف دیکھا، جو نم آنکھوں میں امید لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جیسمین کو ابھی نہیں بتائے گا، میں چلتا ہوں، بلاش کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور ہمت نہیں تھی ان آنکھوں میں دیکھنے کی۔ چلتا ہوں۔ وہ فوراً وہاں سے نکل گیا، جبکہ فائزہ بیگم ٹڑپڑائی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھ کر دل ہی دل میں جیسمین کے اچھے نصیب کی دعا کرنے لگی۔ تیز رفتاری کے سارے ریکارڈ توڑتا ہوا آج یوسف وقت سے پہلے یونیورسٹی پہنچ چکا تھا۔ پارکنگ ایریا میں بائک کھڑی کر کے وہیں کھڑا انتظار کرنے لگا، جب ایک بلیک مرسیڈیز عین اس کے سامنے آ رکی۔ ڈرائیور نے گاڑی سے نکل کر فوراً پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، جہاں سے بھورے رنگ کی فراق کے ساتھ چوڑی دار پاجامے میں ملبوس بلیک شال اپنے گرد لپیٹے باوقار سی گاڑی سے نکلی۔ یوسف جو ٹک ٹک یک ٹک گاڑی کو دیکھ رہا تھا، جیسمین کے باہر نکلتے ہی نظریں جھکا دی، تاکہ دل میں چھپا چور آنکھوں سے عیاں نہ ہو جائے۔ جیسمین نے ایک نگاہ نظریں جھکائے یوسف پر ڈالی اور اسے نظر انداز کرتے آگے بڑھ گئی۔ یہ کھڑا گھور رہا ہے، نکل۔
ڈرائیور کی نظر خود پر دیکھ یوسف نے آنکھیں دکھاتا ہوا کہا، جس پر ڈرائیور مزید سخت کھوری سے نوازتا واپس گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی یوسف نے بھی اسٹاف روم کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسٹاف روم کے دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے جھجکتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی جیسمین سامنے کھڑے لڑکے کو لسٹ دیتی ہوئی نظر آئی۔ یہ لسٹ جا کر نوٹس بورڈ پر لگا دیں۔ یس مس، وہ تابعداری سے کہتا فوراً وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی یوسف چلتا جیسمین کے سامنے کھڑا ہوا، جو مکمل طور پر اسے نظر انداز کیے کام کرنے میں لگی تھی۔ میں اس دن کے لیے معافی مانگنے آیا ہوں، وہ جھجکتے وہ گیا ہوا۔ میرا کوئی امیر باپ نہیں ہے، اس لیے جب آپ نے مسٹر یوسف حیدر، آپ جا سکتے ہیں، میں اس وقت بہت مصروف ہوں۔ جیسمین اس کی بات کاٹ کے مصروف انداز میں بولی۔ یوسف نے اپنے لب بھینچ لیے، غصے کی ایک شدید لہر اس کے جسم میں دوڑی۔ ایک بار پھر وہ اسے بغیر سنے جانے کو کہہ رہی تھی۔ جیسمین آج بھی وہی تھی، مگر یوسف اب وہ یوسف نہیں تھا۔ سوری، میں اس دن کے لیے شرمندہ ہوں۔ جیسمین نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ وہی یوسف تھا جس نے کلاس میں بدتمیزی کرنے کے بعد معافی مانگنا تک ضروری نہ سمجھا۔ یہ وہی یوسف تھا جو فٹ بال گراؤنڈ میں بال مارنے کے بعد شرمندہ تک نہیں ہوا، لیکن آج اس کے سامنے نظر جھکائے شرمندہ کھڑا معافی مانگ رہا تھا۔ دل میں آیا کہ معاف کر دے، غربت تو قتل عام تک کروا دیتی ہے، مگر وہ دن ذہن کے پردے پہ آتے ہی دل میں اٹھتی رحم دلی دم توڑ گئی۔ آپ جا سکتے ہیں مسٹر سید یوسف حیدر، جیسمین روکھے لہجے میں بولی، ساتھ ہی ایک ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یوسف نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں، ملال، شکوہ، شرمندگی اور کچھ ایسا کہ جیسمین اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ یوسف خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا جب پیچھے سے جیسمین کی آواز سنائی دی، اپنے نام کے ساتھ سید لگاتے ہیں نا مسٹر یوسف، تو اس نام کا لحاظ بھی کر لیں۔ آئندہ غصے میں بھی کسی لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اپنے غصے کو قابو پانا سیکھیں۔ صرف نام کا نہیں، اب تو بہت سی چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا مس جیسمین۔ آخر میں اس کے نام پر زور دیتے وہ مڑے بغیر بولا اور سیدھا اسٹاف روم سے نکل گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی ساکت بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ باہر نکل کر تیزی سے کلاس کی جانب بڑھ رہا تھا جب نوٹس بورڈ کے سامنے سے اسٹوڈنٹس کا جھنڈ نظر آیا۔ وہیں وہ تینوں بھی ساکت کھڑے آنکھیں پھاڑے بورڈ کی طرف دیکھ رہے تھے جب وہ چلتا ان کے پاس آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ابے تم یہاں کیسے؟ حذیفہ اور جنید نے اسے دیکھ کر حیران ہوتے پوچھا۔ البتہ نوید نے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ کیا مطلب یہاں کیسے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے میں یہاں پڑھتا ہوں، یوسف ماتھے پر بل ڈال کر بولا۔ واہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ سورج مشرق سے ہی نکلا ہے نا؟ حذیفہ نے کہتے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا جبکہ یوسف ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بھئی یہ دیکھ، لسٹ میں سب سے پہلا تیرا نام ہے، مس جیسمین نے تجھے فیل نہیں کیا۔ حذیفہ نے بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اور آج تو یونی بھی آ گیا، ورنہ اتنے دنوں سے شکل نہیں دکھا رہا تھا۔ اب کے جنید بولا، جسے یوسف نے سنا ہی نہ تھا۔ اس کی نظریں تو بورڈ پر تھیں جہاں سب سے پہلے نام یوسف حیدر کا تھا۔ شرمندگی میں کچھ اور اضافہ ہوا تھا۔ ضمیر نے تھوڑا اور ملامت کیا۔ یوسف ہاتھوں کی مٹھی سختی سے بھینچ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ وہ دونوں پیچھے سے آوازیں دیتے رہ گئے۔ البتہ نوید مسکرا دیا، یوسف کی حالت کو اچھے سے سمجھ جو گیا تھا۔ کلاس چلنے کے بعد جیسمین نے ڈرائیور کو کال کر کے واپس بلا لیا۔ یوسف کی باتوں سے اس کو بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسمین کوئی بچی نہ تھی جو مرد کی نظر نہ پہچان پاتی۔ یوسف کی نظروں میں سر اٹھاتے جذبوں کو دیکھ چکی تھی، پھر بھی نہ جانے کیوں جھٹلانے لگی تھی۔ یہ سب میرا وہم بھی تو ہو سکتا ہے، میں اس سے عمر میں بڑی ہوں، بھلے ہی 1-2 سال سے ہی، پر بڑی تو ہوں، اور پھر سب سے بڑھ کر ٹیچر ہوں اس کی۔ وہ کیوں سوچے گا ایسا؟ ہاں، شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ گاڑی کے شیشے کے پار دیکھتی وہ سوچوں میں گم تھی، تبھی ڈرائیور کی آواز پر چونکی۔ جیسمین بیبی گھر آ گیا، آپ یہیں اتر جائیں، مجھے ملک سائی نے بلایا ہے۔ وہ گاڑی بیرونی دروازے کے سامنے روکتے ہوئے گویا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسمین نے کہتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اتر کر آگے کی طرف بڑھ گئی، جہاں دروازے پر کھڑے رشید میاں پہلے ہی اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑے تھے۔ بابا صاحب، آپ نے بلاج کو درمیان میں کیوں گھسیٹا؟ بس ایک حکم کرتے اور جیسمین خاموشی سے شراز سے شادی کے لیے تیار ہو جاتی۔ دلاور اور خاور اس وقت جہانگیر ملک کے ساتھ بیٹھک میں موجود تھے جب دلاور غصے سے گویا ہوا۔ اگر میں اسے درمیان میں نہیں لاتا تو وہ یہ خبر سنتے ہی کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیتا، اس لیے پہلے شادی کی بات بلاج سے کی ہے۔ پتہ تو ہے جیسمین کے معاملے میں کتنا جذباتی ہے وہ، جہانگیر نے حقے سے کش لیتے ہوئے کہا۔ جیسمین ہماری بھی بہن ہے، ہم اس کا برا نہیں چاہتے، دلاور ناگواری سے بولا، اور کسی حد تک سچ بھی تھا۔ محبت تو دلاور خاور بھی جیسمین سے کرتے تھے، پر ان کی سخت مزاجی اور سوچ بھی اس بات کو کبھی ظاہر ہونے نہیں دیتی۔ دلاور بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر بابا سین کی شے ملتے ہی بلاج اتنا سر پر چڑھا ہے۔ خاور نے کہتے ہوئے سامنے صوفے پر بیٹھے جہانگیر ملک کو دیکھا جو سوچوں میں گم دکھائی دے رہے تھے۔ اب تم لوگ پھر سے مت شروع ہو جانا، ویسے بھی آخری فیصلہ ہمارا ہی ہوگا۔ جہانگیر ملک دو ٹوک لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلے گئے جبکہ وہ دونوں وہیں بیٹھے پارٹی کے متعلق باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ نوید گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی نورین بیگم صوفے پر بیٹھی نظر آئیں، جو پوری توجہ کے ساتھ ٹی وی پر ترکش ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
نورین بیگم کے بجائے جواب کچن کے دروازے سے باہر آتی صوبیہ نے دیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ نوید نے صوفے پر جگہ سنبھالتے ماں سے پوچھا، جو بھی ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی۔ کیا مطلب میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ یہ میری خالہ کا گھر ہے، جب چاہے آ سکتی ہوں۔ ہاتھ میں پکڑی چائے کی ٹرے وہ ٹیبل پر رکھتے منہ بناتے ہوئے بولی، یہ صرف خالہ کا گھر نہیں، تمہارا ہونے والا سسرال بھی ہے۔ آپ شادی سے پہلے ہر وقت منہ اٹھا کر ادھر نہیں آ جایا کرو۔ نوید کی بات پر صوبیہ کے تلوں میں لگی اور سر پر بجھی۔ دیکھ رہی ہیں خالہ انہیں؟ اوہو، لڑو نہیں، اور صوبیہ جاؤ جا کر اس کے لیے کھانا گرم کرو۔ نورین بیگم کے کہتے ہی نوید نے جلا دینے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، جس پر منہ بناتی اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ چلی گئی وہ، تم بھی جاؤ اور منہ ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے آ جاؤ، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، جس پر وہ شرمندہ ہوتا جی اچھا کہہ کر کمرے کی طرف چل گیا۔ جبکہ ایک بار پھر نورین بیگم پورے انہماک کے ساتھ ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو چکی تھی۔ چارپائی بچھائے وہ چھت پر لیٹا بظاہر آسمان پر نظر آتے تاروں کو دیکھ رہا تھا، مگر سوچوں کے تانے بانے کہیں اور جڑے تھے۔ جیسمین نے مجھے پاس کر دیا، پر کیسے؟ کیا وہ مجھ سے ناراض نہیں؟ پر آج تو ان کا رویہ بتا رہا تھا وہ سخت خفا ہے۔ دائیں بائیں پاؤں کو ہلاتا وہ آج اس کے رویے پر غور کرنے لگا۔ پہلے دن سے اب تک جیسمین کی ہر بات کو ذہن میں دہراتے یوسف دھیرے سے مسکرا دیا۔ تو میڈم صرف دھمکیاں دیتی ہیں، ان پر عمل نہیں کرتی۔ اچھی بات ہے، جلد ہی آپ کی ناراضگی بھی دور کر دیں گے۔ مسکرا کر سوچتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی، اس بات سے بے خبر کہ کل کا دن اس کے لیے کس قدر شرمندگی کا باعث بننے والا ہے۔ پوری کلاس میں ہلچل مچی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو دھکیلتے وہ سیٹوں کی جانب بڑھ رہے تھے جب تیزی سے چلتے وہ کلاس کے اندر داخل ہوئی۔ سٹ ڈاؤن کلاس، رودار آواز کے ساتھ ہی کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ سب خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک نظر سب پر ڈال کر وہ ڈائس پر جا کھڑی ہوئی جب ایک مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں آئی کم ان؟ ہمیشہ کی طرح اپنے سادہ مگر پرکشش شلیل میں دروازے پر کھڑا یوسف کلاس میں آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ آپ لیٹ ہیں مسٹر یوسف، جیسمین سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ مس جیسمین، وہ کلاس سے باہر کھڑے رہیں تاکہ سب کو پتہ چلے وقت کی پابندی نہ کرنے کا انجام کیا ہے۔ جیسمین کی بات پر سب اسٹوڈنٹ دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ پہلی دفعہ تھا کہ کسی ٹیچر نے یوں یوسف کو باہر کھڑے رکھا۔ خود پر سب کی نظریں محسوس کرتے اس نے چہرہ جھکا لیا۔ برا تو بہت لگا پر ضبط کر گیا۔ باقی کا پیریڈ بھی یوں ہی باہر کھڑے اٹینڈ کر لیا۔ کلاس ختم ہوئی تو جیسمین ایک نظر اس پر ڈال کر اسٹاف روم کی جانب بڑھ گئی، جب یوسف نے بھی اپنے قدم اس کے پیچھے بڑھا دیے۔ اچھا طریقہ ہے بدلہ لینے کا۔ سوری، وہ پیچھے مڑی، ساتھ ہی الجھن بھری نظروں سے یوسف کو دیکھا جو اس کے ساتھ ہی رک گیا تھا اور مسکراہٹ چہرے پر سجاتے آتے جاتے لوگوں اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگا۔ اسٹاف روم والی بات کا اچھے سے بدلہ لیا ہے آپ نے؟ اب کے یوسف نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا، جس پر جیسمین کی بھویں بھیج گئی۔ وہ بدلہ نہیں، پنشمنٹ تھی، وہ جتا کر بولی۔ چلیں آپ بدلے کو پنشمنٹ کا نام دے لیں، ہمیں وہ بھی منظور ہے۔ یوسف مسکرایا جبکہ جیسمین ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ آج غصہ نہیں آ رہا؟ یوسف کی آنکھوں میں ابھرتے جذبے کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ آیا تھا، بہت آیا تھا، پر وہ رکا اور سر نیچے جھکا لیا۔ جیسمین کو سمجھ نہ آیا وہ زمین کو دیکھ رہا ہے یا اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ پر جیسمین نے مزید بولنے پر اکسایا، پر کسی نے کہا تھا غصے پر قابو پانا سیکھو، بس وہی کر رہا ہوں۔ یوسف نے جیسے ہی سر اٹھا کر کہا، جیسمین فوراً نظریں جھکا گئی۔ مزید اس کی آنکھوں میں دیکھنا برداشت سے باہر تھا۔ مزید کچھ بھی بولے وہ مڑ کر تیزی سے نکل گئے، جبکہ یوسف وہیں کھڑا مسکراتے اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ پاس سے کیا ایسے کیا دیکھ رہا ہے، نکل آگے۔ پاس سے گزرتے ایک لڑکے کے سر پر چت لگاتا وہ گھورتے ہوئے کینٹین کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے نکلنے کا بول کر خود نکل گیا۔ ابے یوسف کہاں رہ گیا؟ مجھے تو لگا تھا غصے میں سیدھا یہاں آیا ہوگا۔ حذیفہ دروازے پر کھڑا کینٹین میں نظریں دوڑا رہا تھا، جبکہ نوید اور جنید پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر ٹیبل پر جگہ سنبھال چکے تھے۔ آتا ہی ہوگا، تو بھی بیٹھ جا، پیٹ پوجا کر لے، جنید نے کہتے ہوئے وہاں موجود لڑکے کو پاس بلایا، جو اس کے ایک اشارے پر آرڈر لینے کے لیے ہاتھ میں کاپی پین لیے دوڑا چلا آیا۔ ابے کہیں وہ پھر غصے میں ہٹلر کے پاس تو نہیں پہنچ گیا؟ الفاظ منہ سے ادا ہی ہوئے تھے کہ تبھی سامنے سے مسکراتا ہوا یوسف ان کے پاس چلا آیا۔ خیریت تو ہے بھائی، اتنی بے عزتی کے بعد بھی مسکرا رہا ہے؟ جنید نے بغور اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تبھی وہ لڑکا برگر اور فرائز لیے ان کی ٹیبل پر حاضر ہوا۔ چھوٹے ایک میرے لیے بھی، یوسف کہتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ تینوں حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جب تینوں کی نظر خود پر محسوس کر کے یوسف جھنجھلایا۔ کیا الو کی طرح گھورے جا رہے ہو؟ تو پھر تو ہی بتا دے ماجرا کیا ہے، نوید نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جیسمین سے معافی مانگنے والی بات یوسف نے کل رات ہی فون پر بتا دی تھی، جس کے بعد سے نوید کی ناراضگی بھی دور ہو چکی تھی۔ کچھ نہیں، آخر تم لوگ جاننا کیا چاہ رہے ہو؟ یوسف نے اکتائے لہجے میں کہا۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے اتنی بے عزتی کے بعد بھی تجھے غصہ نہیں آیا؟ الٹا مسکراہٹ تو دیکھو بابے میاں کی۔ جنید کی بات حذیفہ نے بیچ میں ہی اچک لی۔ کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ اپنی اوور ایکٹنگ بند کرو اور مجھے سکون سے کھانے دو۔ یوسف نے انہیں لتاڑا، ساتھ ہی پاس سے آتے لڑکے کے ہاتھ سے برگر کی پلیٹ تھام کر اس کے ساتھ بھرپور طریقے سے انصاف کرنے لگا۔
ویسے آج لیٹ کیوں ہو گئے؟ نوید نے یاد آنے پر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بائک خراب ہو گئی تھی راستے میں، یوسف سرسری انداز میں بولتا واپس پلیٹ پر جھک گیا۔ ویسے مس جیسمین نے تجھے پاس کیسے کر دیا؟ کل سے مچلتا ذہن میں سوال اب کے جنید کی زبان پر آ ہی گیا تھا۔ جا کر مس جیسمین سے ہی پوچھ لیں۔ جیسمین کے نام پر امڑ ڈالنے والی مسکراہٹ کو بروقت دبا کر وہ دانت پیستے ہوئے بولا اور اٹھ کر تیزی سے کینٹین سے باہر نکل گیا۔ مزید ان کے ساتھ بیٹھنا پیروں پر کلہاڑی مارنے کے برابر تھا۔ دلا دیا نا اسے غصہ؟ نوید نے رکھ کر جنید کے سر پر ہاتھ مارا، جس پر جنید نے اسے گھوڑی سے نوازا اور اپنا سر سہلا کر رہ گیا۔ یونی سے واپس آنے کے بعد جیسمین کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کافی دیر سونے کی کوشش کرتی وہ بے چینی سے کمرے میں لیٹی کروٹیں بدلتی رہی۔ آنکھیں بند کرتے ہی یوسف کو وہ جذبے لوٹاتی نظریں بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھی، جنہیں جھٹک کر وہ کچھ دیر آرام کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اف، تھک ہار کر وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا مصیبت ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یوسف سے اس بارے میں بات کرنی ہوگی، مگر کہوں گی کیا؟ اس نے تو ابھی کچھ کہا نہیں ہے، شاید میں ہی کچھ غلط سوچ رہی ہوں۔ ہاں شاید ایسا ہی ہو، میں ہی بلا وجہ سر پر سوار کر رہی ہوں۔ وہ خود کو دھوکہ دیتی ایک بار پھر یوسف کی نظروں کو جھٹلاتے خود کو مطمئن کرنے لگی۔ میں اب اس سے دور رہوں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جب میں اسے کچھ بولوں گی نہیں تو وہ بھی مجھ سے الجھے گا نہیں۔ وہ خود سے بڑبڑاتی بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اچھے سے اوڑھتے کمرے سے نکل گئی۔ اب جب نیند آنی ہی نہیں تھی تو کیوں نہ فائزہ بیگم کا ہی کچھ کام میں ہاتھ بٹا دیا جائے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ پر لگا کر تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ جیسمین نے یوسف کی حرکتوں پر ٹوکنا چھوڑ دیا تھا، جبکہ کچھ جیسمین کی یوسف کے لیے ناپسندیدگی بھی تھی، کچھ ان کے مابین یوسف کے جذبات بھی۔ جہاں یونی کے پہلے دن وہ یوسف کے رویے سے اسے ناپسند کرتی تھی، وہیں اب یوسف کے جذبے لوٹاتی نظروں سے پریشان رہنے لگی۔ جیسمین کو دیکھتے ہی جو چمک یوسف کی آنکھوں میں دہل آتی وہ کسی اور کو دکھے یا نہ دکھے پر جیسمین کو ضرور نظر آ جاتی۔ دوسری طرف یوسف تھا، جو یونی کے پہلے دن سے ہی جیسمین کی طرف کھینچا جا رہا تھا، وہیں وہ خود کو جھٹلاتا مکمل طور پر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جیسمین کو سوچنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی اپنی نظریں نیچے کر لیتا، کہیں دل میں چھپا چور آنکھوں سے عیاں نہ ہو جائے۔ مگر چور تو پکڑا گیا تھا، جو خود چیخ چیخ کر اپنے ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ جو خوبصورتی اور وجاہت میں اپنی مثال آپ تھا، ایک قابل قبول سی صورت والی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ پہلی نظر نے جو تصور عشق سے نوازا ہے، رہائی نہیں اس میں کوئی، بس گہرائی تک اتر جانا ہے۔ یوسف! وہ چاروں اس وقت کلاس میں بیٹھے لیکچر سن رہے تھے جب نوید نے چہرہ موڑ کر یوسف کو دھیرے سے آواز دی۔ دونوں کونیوں کو ٹیبل پر ٹکائے وہ چہرہ ہاتھوں میں دیے پوری توجہ سے یوسف سامنے دیکھ رہا تھا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ توجہ لیکچر پر ہے یا لیکچر دینے والی پر۔ ابے یوسف! آپ کے نوید نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا، جس پر یوسف جھنجھلاتا اس کی طرف مڑا۔ کیا ہے؟ آواز اتنی اونچی تھی کہ جیسمین جو کب سے اس کی نظروں کو خود پر برداشت کر رہی تھی، موقع ملتے ہی پٹ پڑی۔ مسٹر یوسف حیدر، آؤٹ! دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کلاس میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ جہاں پہلے سرگوشیوں میں آوازیں گونج رہی تھیں، وہاں ایسا سکوت طاری تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی دھماکے کی طرح ثابت ہوتی۔ لیکن مس، آئی سیڈ آؤٹ! یوسف کی بات کاٹتے ایک بار پھر کہا گیا۔ وہ سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ سب اسٹوڈنٹس حیرت سے کبھی اسے تو کبھی جیسمین کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی پہلی دفعہ تھا کہ کسی ٹیچر نے یوں یوسف کو کلاس سے باہر نکل جانے کا کہا تھا، ورنہ جیسمین سے پہلے تک تو وہ ہر ٹیچر کا چہیتا ہی رہا تھا۔ شاید آپ کو سنائی نہیں دے رہا، ایک بار پھر سناٹے میں آواز گونجی۔ یوسف دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہاں سے تیزی سے نکلتا چلا گیا۔ نوید نے شرمندہ سی نظر حذیفہ اور جنید پر ڈالی جو اسے پوری طرح گھورنے میں لگے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا ایسا ہو جائے گا؟ اس نے دھیرے سے احتجاج کیا، جبکہ وہ دونوں سر جھٹک کر واپس لیکچر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی جہانگیر ملک کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ چلتا ہوا ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ جہانگیر ملک نے اخبار سے نظر ہٹاتے سامنے کھڑے بلاج کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو چہرے پر سنجیدگی لیے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ لیں، یہ وہ فائل ہے جس میں دلدار خان کے بیٹے کے سارے کرتوت درج ہیں۔ اس کی بات پر جہانگیر ملک، جو پرسکون بیٹھے تھے، ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ یہ سب؟ فائل ہاتھ میں لیے وہ ایک ایک صفحہ پلٹ رہے تھے، جہاں موجود تصویر اور درج معلومات شہراز کی بدکاریوں کی گواہ تھی۔ اس شخص کو اپنی بیٹی دینے جا رہے تھے ہم؟ وہ تو اچھا ہوا اپنے دوست کی مدد سے میں نے ساری معلومات حاصل کر لی، ورنہ نہ جانے میری بہن کا کیا حال ہوتا۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ امید کرتا ہوں اس سب کو دیکھنے کے بعد اپنا ارادہ آپ بدل دیں گے۔ بقول آپ کے، وہ میری بہن ہی نہیں، آپ کی بیٹی بھی ہے۔ وہ چتا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جہانگیر ملک نے ہاتھ میں پکڑی فائل کو زور سے سامنے دیوار پر دے مارا، جس سے تصویریں نکل کر فرش پر ادھر ادھر بکھر گئی تھیں۔ جیسمین اسٹاف روم میں داخل ہوئی تو یوسف پہلے ہی اس کی ٹیبل کے سامنے رکھی چیئر پر ٹانگ جمائے آرام سے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جیسمین کا دماغ گھوم گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مسٹر یوسف؟ ہاتھ میں پکڑی فائل کو ٹیبل پر پٹکتے وہ غصے سے گویا ہوئی۔ اسے سامنے دیکھ کر یوسف بھی اس کے مقابل نظریں جھکائے کھڑا ہو گیا۔
آپ جانتی ہیں میری غلطی نہیں تھی، پھر بھی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا آپ اب تک ناراض ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا، جس پر جیسمین مزید بھڑک اٹھی۔ ناراض؟ میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ آپ کوئی مونٹیسری کے بچے نہیں جن کو ناراضگی دکھا کر ہوم ورک کرا لیا جائے۔ تو پھر آپ نے مجھے کلاس سے کیوں نکالا؟ آپ کی ضبط ہوتی لال آنکھیں اٹھا کر جیسمین کو دیکھا۔ ان آنکھوں کو دیکھتے ایک بار پھر جیسمین کو وہ دن شدت سے یاد آیا تھا، وہ جو یوسف کی نظروں سے تنگ آ کر باز پرس کرنا چاہتی تھی، اس کے بدلتے رویے کا پوچھنا چاہتی تھی۔ آپ خاموش کھڑی تھی، سارے الفاظ زبان پر آ کر دم توڑ گئے تھے۔ جیسمین نے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لی۔ میرے ضبط کا مزید امتحان مت لیں، وہ غصے سے کہتا وہاں رکا نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرتی جیسمین فائل اٹھا کر وہیں چیئر پر بیٹھ گئی۔ ابھی اور بھی بہت سے کام تھے جو مکمل کرنے تھے۔ یار ہی مس جیسمین تو بیچاری یوسف کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہیں۔ جنید اور حذیفہ اس وقت نوید کے گھر پر موجود تھے۔ جب جنید شان سے صوفے پر بیٹھا ٹی وی کا ریموٹ سنبھالے میں بولا، اب ایسا بھی نہیں ہے، لیکچر کے دوران یوسف کے چلانے کی وجہ سے ہی مس جیسمین نے اسے باہر نکالا تھا۔ نوید نے جیسمین کی سائڈ لیتے ہوئے کہا، اور یوسف چلایا کس وجہ سے تھا؟ حذیفہ اور جنید دونوں نے اسے گھورا۔ ہاں تو مجھے کیا معلوم تھا وہ لیکچر سننے میں اتنا مگن ہے کہ میرے بلانے پر چلا اٹھے گا۔ جو کچھ سیکنڈ پہلے جیسمین کی حمایت میں بول رہا تھا اب اپنا دفاع کرنے لگا۔ وہ لیکچر سننے میں مگن نہیں تھا، وہ لیکچر لینے والی میں مگن تھا۔ جنید کی بات پر حذیفہ اور نوید نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ جنید نے ٹانگیں پھیلا کر سامنے ٹیبل پر رکھی اور مزید صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ کیا مطلب تیرا؟ دائیں طرف بیٹھے حذیفہ نے جنید کا گریبان پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ تم دونوں نے شاید نوٹ نہیں کیا ہوگا، پر میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے۔ کیا؟ دونوں اشتیاق سے ایک ساتھ بولے۔ ہٹلر کی نانی یعنی جیسمین کو دیکھتے ہی اپنے بال ایسے سنوارنے لگ جاتا ہے جیسے وہ سیدھا یوسف کے پاس آ کر اس کی وجاہت کے قصیدے پڑھیں گی۔ اس نے کہتے ہی یوسف کی طرح اپنے بال پیچھے کیے۔ ان کا نام سنتے ہی ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے چہرے پر، جسے وہ فوراً چھپا جاتا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، پر میری زرق نگاہوں نے سب دیکھ لیا۔ بکواس مت کر، اس کی نوٹنکی پر حذیفہ نے بدمزہ ہوتے اس کا گریبان چھوڑا، جبکہ نوید کا دل کر رہا تھا ایک مکہ مار کر اس کے جبڑا توڑ دے۔ بکواس نہیں ہے، یہ نوٹ کر لینا، آج کل اس کی حرکتیں ایسی ہی مشکوک ہو گئی ہیں۔ کس کی حرکتیں مشکوک ہو گئی ہیں؟ پیچھے سے آتی آواز پر تینوں نے چہرہ موڑ کر دیکھا، جہاں نورین بیگم ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے کھڑی تھی، ساتھ ہی سینڈوچ بھی موجود تھے۔ کچھ نہیں امی، بکواس کر رہا ہے۔ نوید صوفے سے اٹھا اور آگے بڑھ کر نورین بیگم کے ہاتھ سے ٹرے تھام لی۔ بکواس بکواس میں نہیں کر رہا، جلد ہی سب کو پتہ چل جائے گا یوسف میاں کتنے پانی میں ہیں۔ اور وہ بول ہی رہا تھا جب حذیفہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کروایا۔ نورین بیگم کندھے بھوئیں اچکائے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ آج اس نے ضرورت سے زیادہ ہی پڑھ لیا نا، ہضم نہیں ہو رہا اس لیے بکواس کر رہا ہے۔ آپ جائیں، جا کر کام کریں۔ نوید نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، انہیں اشاروں سے تھام کر باہر لے گیا تاکہ جنید کوئی اور بکواس ان کے سامنے نہ کرے۔ ان کے جاتے ہی صوفے پر مکوں اور تھپڑوں کی جنگ شروع ہو چکی تھی، جس میں جیت حذیفہ کی ہوئی تھی۔ سالہ کمرے میں بیڈ پر لیٹا وہ غصے سے کھول رہا تھا۔ کس طرح خود پر قابو پا کر اسٹاف روم سے نکلا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ جتنا میں اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوں اتنا ہی یہ مجھے آزما رہی ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایک تو یہ گھر کے کام پتہ نہیں عورتیں کیسے کر لیتی ہیں، وہ خود سے کہتا ابھی کچن کی طرف بڑھا ہی تھا کہ حیدر صاحب کمرے سے آوازیں دینے لگے۔ وہ تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابو کیا ہوا ہے؟ سنبھالے خود کو۔ یوسف تیزی سے حیدر صاحب کی طرف بڑھا جو سینے پر ہاتھ رکھے بمشکل الماری کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ تکلیف کے آثار چہرے پر واضح طور پر محسوس کیے جا سکتے تھے۔ آپ ادھر بیٹھے، میں راشد کو بلاتا ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، ہم ہسپتال چلتے ہیں۔ حیدر صاحب کو بیڈ پر بٹھاتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیدر صاحب نم آنکھوں سے اس سے جاتا دیکھنے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یوسف کے لیے ان کی فکر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سب سے زیادہ فکر انہیں یوسف کی تنہائی کی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا ہنستا بستا گھر دیکھنا چاہتے تھے تاکہ اس بات کا یقین ہو کہ ان کے بعد ان کا بیٹا تنہا نہیں رہے گا، کوئی ہوگا جو اس کے دکھ درد میں شامل ہوگا، اس کی خوشیوں کا شریک ہوگا۔ پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں تنہائی کا ایک طویل عرصہ ان کے بیٹے کا مقدر بننے والا ہے۔ سالے ہمیں بتا نہیں سکتا تھا انکل کی طبیعت خراب ہے؟ اگر میں تجھے فون نہ کرتا تو اب بھی ہمیں پتا نہ چلتا۔ نوید غصے سے یوسف کا گریبان تھامے کر رہا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی نوید نے یوسف کو کال کی تھی، جس پر یوسف نے روتے ہوئے حیدر صاحب کی طبیعت سے لے کر ہسپتال آنے تک ساری بات اس کے گوش گزار کر دی، جسے سنتے وہ تینوں ہی دوڑے چلے آئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، ڈاکٹر کا کہنا ہے ابو کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور مزید کچھ کہنا مشکل ہو گیا۔ وہ روتے ہوئے سیدھا نوید کے گلے لگ گیا۔ پیچھے کھڑے جنید اور حذیفہ کی آنکھیں بھی نم ہوئی۔ اکیلے لائے ہیں انکل کو؟ حذیفہ نے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ نہیں، راشد تھا ساتھ، ابھی کسی کام سے گیا ہے اپنے گھر، یوسف کہتے ہوئے نوید سے الگ ہوا اور بہتی آنکھوں سے آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ فکر نہیں کر انکل بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، تو بس دعا کر۔ چل ہم چل کر نماز پڑھتے ہیں، جنید اور حذیفہ ہیں انکل کے پاس۔
ہاں یوسی تو جا، ہم دونوں ہی یہاں ہیں، جیسے ہی کوئی خبر ملے گی تجھے فوراً فون کر دیں گے۔ جنید بھی نوید کی بات میں ہاں ملاتا بولا، چل میرے ساتھ۔ نوید اسے کھینچتے زبردستی ہسپتال سے باہر لے گیا۔ یوسف کو یوں روتا دیکھنا ان تینوں کی برداشت سے باہر تھا۔ اب بس ایک ہی طریقہ تھا جس سے یوسف کو سنبھالا جائے۔ بے شک اس رب کے آگے جھکنے میں سکون ہی سکون ہے، جس کے آگے جھک کر انسان ہارتا نہیں بلکہ جیت جاتا ہے۔ جہانگیر ملک اس وقت غصے سے بھرے بیٹھک میں موجود تھے۔ سامنے ہی کرسیوں پر دلاور اور خاور بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی تینوں زمین سے واپس لوٹے تھے۔ اس دوران ہی جہانگیر ملک نے بلاج اور شراز کے خلاف سارے ثبوتوں کا بتا دیا، جس کے بعد خاور اور دلاور کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں، مرد کی شادی سے پہلے ایسا تلخات عام بات ہے۔ ایک بار جیسمین کی شادی شراز سے ہو جاتی ہے تو وہ سب چھوڑ دیتا۔ بابا، آپ کو اس معاملے میں بلاج کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا، بلکہ فیصلہ سنانا چاہیے تھا۔ دلاور غصے سے بھپڑا ہوا۔ ہمیں کیا معلوم وہ یوں اس شراز کا عمال نامہ ہمارے منہ پر نہیں مارے گا۔ وہ غصے سے کہتے سگار سے کش لینے لگا۔ اس سے ہماری پارٹی کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ دلادر خان کو لوگوں کو بھڑکا کر اپنی پارٹی کے حق میں استعمال کرے گا اور ہم بس حال ملتے رہ جائیں گے۔ خاور جہانگیر ملک کے غصے کو ہوا دیتے ہوئے بولا، ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم۔ دلادر خان کو خود پر کبھی حاوی نہیں ہونے دیں گے، وہ غصے سے گر رہا ہے۔ دلاور نے ایک نظر خاور کو دیکھا اور کھنکار کر آگے کو جھکا۔ میں تو کہتا ہوں بابا صاحب، آپ کو بلاج کی سننے کی ضرورت نہیں، آپ جیسمین کا رشتہ شراز سے کر دیں۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ دلاور بھائی ہوش میں ہے؟ خاور حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ جہانگیر ملک بھڑک اٹھے۔ ہاں دماغ درست ہے تمہارا؟ بلاج کو معلوم ہوا تو گھر میں طوفان کھڑا کر دے گا۔ اب یہ ناممکن بات ہے، جیسمین کی شادی اب کبھی دلادر خان کے بیٹے سے نہیں ہوگی۔ پر بابا صاحب، بس جاؤ اب یہاں سے، ہم کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتے ہیں۔ دلاور کی بات کاٹتے ہوئے انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مزید اس موضوع پر بحث بیکار تھی۔ وہ اچھے سے جانتے تھے جیسمین کے معاملے میں بلاج کسی بھی حد تک گزر جانے والا انسان تھا۔ اس کی دنیا ماں بہن کے گرد گھومتی تھی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ بلاج آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا تو سامنے دو لڑکے بے چینی سے آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے نظر آنے لگے۔ ان میں وہ لڑکا نہیں تھا جو مریض کو یہاں لایا تھا۔ بلاج ان پر نظر ڈالتا آگے بڑھنے لگا کہ تبھی ان میں سے ایک لڑکا اس کے پاس آیا۔ ڈاکٹر اب کیسے ہیں حیدر انکل؟ جنید نے بےتابی سے پوچھا۔ آپ کون ہیں اور وہ کہاں ہیں جو پیشنٹ کے ساتھ آئے تھے؟ پلٹ کر سوال کیا گیا۔ جی وہ، جنید بول ہی رہا تھا جب تیزی سے یوسف بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ پیچھے سے نوید بھی تھا۔ ڈاکٹر کیسے ہیں میرے ابو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بولے کچھ ہوا تو نہیں؟ اس قدر بےتابی تھی اس کے لہجے میں۔ بلاج کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ینگ مین، آپ کے فادر بالکل ٹھیک ہے، بس دوبارہ طبیعت نہ بگڑے اس لیے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ مبارک ہو یوسف۔ تینوں خوشی سے لوٹ پوٹ ہوتے یوسف سے لپٹ گئے۔ بلاج انہیں مسکرا کر دیکھنے لگا۔ ایک خواہش دل میں جاگی تھی جس کا ممکن ہونا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر میں ابو سے مل سکتا ہوں؟ یوسف واپس بلاج کی طرف متوجہ ہوا، جس پر بلاج بھی اپنی سوچوں سے باہر نکل آیا۔ نہیں، ابھی نہیں، پیشنٹ کو میجر اٹیک پڑا تھا، اسی لیے انہیں آئی سی یو میں انڈر آبزرویشن رکھیں گے، اس کے بعد وارڈ میں شفٹ کر دیں گے۔ یوسف کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ پیشہ ورانہ انداز میں کہتا بلاج وہاں سے فوراً چلا گیا، جبکہ یوسف اور باقی تینوں ایک بار پھر رب کے حضور سجدہ ریز ہونے چل دیے۔ رات کے کھانے کے بعد فائزہ بیگم جیسمین کے کمرے میں چلی گئیں۔ اب دونوں بیڈ پر بیٹھی باتوں میں مصروف تھی جب بلاج بھی ان کے پاس چلا آیا۔ میں آئی کم ان؟ ٹو موسٹ بیوٹیفل لیڈیز ان دا ورلڈ۔ آ جاؤ بیٹا، فاطمہ بیگم اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ اور کیا باتیں ہو رہی ہیں میرے بغیر؟ مسکراتا پوچھتا ان کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں جیسمین کو شراز کے رشتے کا بتا رہی تھی، فائزہ بیگم وہ سنجیدہ انداز میں بولی۔ امی آپ سے کہا تھا نا اسے نہ بتائیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ کوئی بات نہیں بھائی، ویسے بھی اللہ کا شکر ہے آپ کو سب سچائی پہلے معلوم ہو گئی، جیسمین نے مسکرا کر کہتے اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ ویسے پتہ ہے امی، آج ہسپتال میں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو اپنے والد کو لے کر آیا تھا۔ آج تک میں نے اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل میں خواہش جاگی تھی کہ اپنی جیسمین کے لیے بھی ایسا ہی کوئی لڑکا مل جائے۔ وہ اپنے کندھے سے لگی جیسمین کے سر پر ہاتھ پھیرتا فائزہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ انداز سے صاف ظاہر تھا وہ جیسمین کو تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ جیسمین نے سر اٹھا کر خفگی سے بلاج کو دیکھا اور بیڈ سے فوراً اٹھ گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ مڑی جب فائزہ بیگم کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ ویسے نام کیا تھا لڑکے کا؟ وہ اپنی مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی۔ یوسف نام تھا۔ کمرے سے باہر جاتی جیسمین کے قدم اس نام پر ایک دم سست ہوئے۔ نظروں کے سامنے ایک سایہ سا لہرایا تھا، تبھی بلاج کی اگلی بات اسے سوچوں کی دنیا سے باہر لے آئی۔ پر آپ تو جانتے ہیں نا بابا صاحب کبھی جیسمین کی شادی برادری سے باہر نہیں کریں گے، اس لیے خواہش بس دل میں ہی رہ گئی۔ بلاج مزید کچھ کہہ رہا تھا مگر جیسمین سر جھٹکتی تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اچھے سے اپنے گھر کے رسم و رواج اور طور طریقوں کو جانتی تھی، جن کی خلاف ورزی کرنے کا انجام موت کے سوا کچھ نہ تھا۔ آج صبح سے موسم ابر آلود تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ ایسے میں وہ ہاتھوں میں فائلز پکڑے جامنی رنگ کے سادہ شلوار قمیص کے ساتھ دوپٹہ سر پر لیے
سیاہ کامدار چادر کو اپنے گرد لپیٹے سوچوں میں گم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی یونی کی پارکنگ ایریا سے نکل کر اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اس دوران یوسف یونیورسٹی نہیں آیا۔ اس کی غیر حاضری کی وجہ نوید نے جیسمین کو پہلے دن بتا دی، یہ سوچ کر کہ کہیں یوسف کی یونی نہ آنے کے بعد مس جیسمین اسے پنش نہ کریں۔ ادھر جیسمین جسے بلاج کے منہ سے یوسف نام سن کے شبہ ہوا تھا، نوید کی بات پر یقین میں بدل گیا۔ لیکن کیا فرق پڑنا تھا، یہاں تو ہر بات بے معنی تھی۔ یوں ہی سوچوں میں گم نظریں جھکائے وہ کوریڈور میں چلتی اسٹاف روم کی جانب جا رہی تھی جب کسی نسوانی آواز پر ٹھٹک پڑی۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ذرا فاصلے پر ایک لڑکی کھڑی اپنے سامنے کھڑے لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ دیکھنے سے ہی وہ کسی امیر گھرانے کی معلوم ہو رہی تھی، مگر سامنے کھڑا لڑکا۔ جیسمین نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ تمہیں کس بات کا غرور ہے آخر؟ یونی کا ہر لڑکا مجھ سے بات کرنے کے لیے مرتا ہے اور تم مجھے ٹھکرا رہے ہو؟ آخر تمہارے پاس ہے ہی کیا ہے یوسف؟ وہ غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ گررائی۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی جیسمین تک بآسانی پہنچ گئی۔ صحیح کہا محترمہ انوشا صاحبہ، میرے پاس کچھ نہیں، پھر کیوں آپ میرے پیچھے پڑی ہیں؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اپنی خوبصورتی، اپنے روپے پیسے سے آپ دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتی ہیں؟ سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر ارد گرد سے بے نیاز وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑنے میں لگے تھے۔ ایک قید کرنے کے لیے لڑ رہا تھا تو دوسرا ایک قید سے رہائی کے لیے لڑ رہا تھا۔ جیسمین حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، وہ تقریباً چلائی۔ نہ نہ، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی، بس ضد ہے حاصل کرنے کی، لیکن میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو روپے پیسے کی لالچ میں کسی سے بھی کھیل جائیں۔ مجھ سے دور رہیں۔ آپ ایک اچھی لڑکی ہیں اور ایک لڑکی ہونے کے ناطے باعث احترام بھی، اس لیے میں آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے وہ اپنے غصے پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم میری محبت کو ضد کہہ رہے ہو؟ انوشا نے اس کا گریبان پکڑنا چاہا مگر اس سے پہلے یوسف نے اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ اچھا تو یہ ضد نہیں، چلیں پھر ابھی ہم دونوں جا کر نکاح کر لیتے ہیں، اور مجھے امید ہے آپ کی یہ محبت ساری زندگی میری قریبی کے ساتھ بخوشی سمجھوتا کر لے گی۔ یوسف نے چیلنج کرتی نظریں اس کی آنکھوں پر گاڑی۔ کیا مطلب تمہارا؟ وہ ایک دم گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ کیا؟ محبت میں نکاح نہ ہو تو سب بیکار ہے، اور مجھے یہ امید بھی ہے کہ آپ کے گھر والے اتنے آزاد خیال تو ہوں گے کہ ہمارے نکاح کو قبول کر لیں۔ یوسف نے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹائٹس میں ملبوس تھی۔ انوشا اس کا مطلب سمجھتے ہی بھڑک اٹھی۔ اب تم میرے کپڑوں پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ نہیں، میں آپ لوگوں کی آزاد خیالی بتا رہا ہوں، بدو بدو بولا۔ دیکھو میں تم سے ابھی نکاح نہیں کر سکتی، بس میں کوئی آپ کے چند دن کی عیاشی کا سامان نہیں ہوں۔ ایسی محبت پر 100 بار لعنت جس میں نکاح نہ ہو۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتا اپنی بات کہہ کر جانے کے لیے مڑا، تاکہ پیچھے کھڑی جیسمین کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کی ایک جھلک نے تپتے صحرا میں شبنم کی قطروں کا کام کیا تھا۔ وہ کھلے دل سے مسکرایا اور عین اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آپ کے ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ جیسمین سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ البتہ یوسف کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب سب ٹھیک ہے مس جیسمین، یوسف نے کہتے ہوئے ایک نظر اس کے فائلز پکڑے ہاتھوں پر ڈالی، دوسری اس کے سنجیدہ چہرے پر۔ لائے میں لے کر چلتا ہوں۔ کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے ہاتھ سے فائلز لے کر اسٹاف روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ آیا یہ نام کا اثر ہے یا تربیت کا، کہ آج تک کوئی زلیخا یوسف کو تسخیر نہ کر پائی۔ کون کہتا ہے کہ مرد کسی عورت کو نہ نہیں کہہ سکتا؟ مرد اگر کردار والا ہو تو اسے کوئی عام نہیں کہہ سکتا۔ سارا پیسہ تو انکل کے علاج میں لگ گیا، اب تو سیمسٹر کی فیس ادا کیسے کرے گا؟ کلاس کے بعد چاروں لائبریری میں بیٹھے اسائنمنٹ پر کام کر رہے تھے جب جنید نے یاد آنے پر پوچھا۔ کر لوں گا کچھ، ابو کی طبیعت سے بڑھ کر نہیں تھے وہ پیسے۔ کتابوں میں سر دیے، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ میرے پاس کچھ سیونگز رکھی ہے، نوید نے اس کے کان میں بتایا۔ نہیں میں دیکھ لوں گا، اس کی ضرورت نہیں، یوسف نے فوراً انکار کیا۔ لاکھ چاروں میں گہری دوستی پر اپنی خودداری پر کہاں حرف آنے دیتا تھا۔ لیکن یوسف، مس جیسمین آئی ہیں۔ ابھی نوید بول ہی رہا تھا جب حذیفہ کی بات پر دونوں نے سر اٹھا کر لائبریری کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ہاتھ میں پیپر پکڑے اپنے ساتھ کھڑے اسٹوڈنٹ سے دھیرے سے کچھ بول رہی تھی، جس پر وہ لڑکا سر ہلاتے کتابوں کی جانب بڑھا۔ نوید نے چہرہ موڑ کر یوسف کو دیکھا، جس کے ہاتھ بے اختیار اپنے بالوں کی طرف گیا تھا۔ نوید کے ذہن میں ایک دم جنید کی بات گھوم گئی۔ ہٹلر کی نانی کو دیکھتے ہی اپنے بال ایسے سنوارنے لگ جاتا ہے جیسے وہ یوسف کے پاس آ کر سیدھا اس کی وجاہت کے قصیدے پڑھیں گے۔ نوید نے ذرا کا ذرا چہرہ موڑ کر اپنے سامنے بیٹھے جنید کو دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں ٹولڈ یو والے تاثرات تھے۔ نوید نے چہرہ کی چھت کی طرف کیا اور نفی میں سر ہلاتا واپس کتابوں میں جھک گیا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالاج گاڑی سے ٹیک لگائے 15 منٹ سے یونیورسٹی کے سامنے کھڑا جیسمین کا انتظار کر رہا تھا۔ آج وہ گھر پر ہی موجود تھا، اس لیے خود جیسمین کو لینے چلا آیا۔ کہاں رہ گئی؟ ابھی گھڑی پر نظر ڈال کے اس نے جیسمین کو کال کرنے کے لیے موبائل جیب سے نکالا، یہ تاکہ سامنے جیسمین آتی دکھائی دے۔ اس نے موبائل واپس جیب میں رکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کتنی دیر لگا دی، کب سے کھڑا انتظار کر رہا ہوں، سلام کا جواب دیتے ہوئے فوراً بولا۔
سوری، بس کام سمٹتے سمٹتے دیر ہو گئی۔ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے وضاحت دی۔ اچھا چلو چلیں، راستے میں تم آئس کریم بھی کھلاتے ہیں۔ فلاج نے کہتے ہوئے جیسمین کے لیے بھی گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے پکارا، مس جیسمین۔ یوسف جو اسائنمنٹ مکمل کرنے کے بعد لائبریری سے نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف آیا تھا، یونی کے گیٹ کے باہر کھڑی جیسمین کو دیکھا جو کسی مرد کے ساتھ کھڑی مسکرا کر بات کر رہی تھی۔ وہ ایک منٹ کو اس کے مسکراہٹ میں کھو سا گیا۔ پہلی دفعہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی معصوم مسکراہٹ اس وقت یوسف کو دنیا کا حسین ترین منظر لگا۔ اب وہ اس منظر میں کھویا ہی تھا کہ ذہن میں ایک دم کچھ کلک ہوا۔ وہ کسی مرد کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ مرد اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ یوسف تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ کچھ چھن جانے کا ڈر، خوف، غصہ، بے یقینی، بیک وقت وہ کئی کیفیات کا شکار ہوا۔ مس جیسمین! آواز پر دونوں نے مڑ کر یوسف کی طرف دیکھا۔ بلیک پینٹ اور ریڈ چیک والی شرٹ میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی لے کھڑا تھا۔ مسٹر یوسف رائٹ؟ بلاج اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ بھلا یہ چہرہ کبھی بھول سکتا تھا؟ جی بھائی، یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، یوسف حیدر۔ جیسمین جو یوسف کے پکارنے پر گھبرا سی گئی تھی، فوراً بولی کہیں بلاج یوسف کو لے کر مشکوک نہ ہو جائے۔ ادھر جیسمین کے منہ سے بلاج کے لیے بھائی کا لفظ سن کر یوسف کے دل کی دنیا میں کوس و قزح کے رنگ کھل اٹھے۔ وہ فوراً بلاج سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر بلاج۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے اب آپ کے ابو کی طبیعت؟ بلاج نے مسکرا کر پوچھا۔ جی بہتر ہے، میں لے کر آؤں گا انہیں چیک اپ کے لیے۔ جواباً یوسف بھی مسکرایا۔ کیوں نہیں، ضرور لے کر آنا، ابو نے کافی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ جی، یوسف نے اس بات میں سر ہلا۔ ویسے آپ کو کچھ کام تھا اپنی مس جیسمین سے؟ بلاج پوچھ رہا تھا، جبکہ یوسف کا ذہن تو اپنی لفظ پر ہی اٹک گیا۔ وہ باختیار جیسمین کو دیکھنے لگا، جس پر جیسمین نے گڑبڑا گئی۔ مسٹر یوسف! وہ چونکا اور خود کو کمپوز کرتے بلاج کو دیکھنے لگا۔ جی، اسائنمنٹ کے متعلق کچھ پوچھنا تھا، پر اب میں کل پوچھ لوں گا۔ وہ اپنی عادت کے برخلاف جا کر اس نے جھوٹ بولا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں، ویسے بھی دیر ہو گئی ہے۔ چلیں جیسمین؟ یوسف سے کہتا وہ جیسمین کی طرف متوجہ ہو، جو اس بات میں سر ہلاتی فوراً گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا یوسف، چلتا ہوں۔ بلاج نے ایک بار پھر یوسف سے مصافحہ کیا اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یوسف وہیں کھڑا گاڑی کو دور جاتے دیکھتا رہا، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ ہو کیا ہے مجھے؟ تم نے پہلے کبھی نہیں بتایا تم یوسف کو جانتی ہو؟ بلاج گاڑی ڈرائیو کرتے پوچھ رہا تھا۔ جیسمین ایک دم چوکنا ہوئی۔ وہ ایسا کچھ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی جس کی وجہ سے اس کا بھائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ بھائی، جب آپ نے بتایا تھا تو تب مجھے نہیں پتا تھا آپ کس یوسف کی بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد یوسف بھی ایک ہفتے تک یونیورسٹی نہیں آیا تو تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ وہی یوسف ہے۔ اس نے وضاحت پیش کی۔ اچھا، پھر بعد میں تو بتانا چاہیے تھا نا۔ وہ بھائی، یونیورسٹی سیمسٹر شروع ہو رہے ہیں تو اسی مصروفیات کی وجہ سے بالکل میرے دماغ سے نکل گیا تھا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، ویسے کافی اچھا لڑکا ہے۔ بلاج روڈ پر نظریں جمائے مسکرا کر بولا۔ جی، وہ محض اتنا ہی بول سکی۔ زندگی کتنی عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ جتنا وہ کوشش کرتی یوسف سے دور رہنے کی، وہ اتنا ہی اس سے جڑتا جا رہا تھا۔ اب تو بلاج سے بھی اس کا سامنا ہو گیا تھا۔ یا اللہ، بس میری وجہ سے میرے بھائی کا سر میں جھکنے دینا۔ دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہوئے شیشے کے پار دیکھنے لگی۔ ایک تھکن تھی جو اس پر نہ جانے کب سوار ہو گئی تھی۔ رات کے سائے اپنے پر پھیلائے چاروں سو پھیل چکے تھے۔ ایسے میں وہ حیدر صاحب کے کمرے میں بیٹھا انہیں دوائیاں دے رہا تھا۔ دفتر بیرونی دروازے پر لگی بیل بج اٹھی۔ حیدر صاحب کو آرام کرنے کی ہدایت دیتا وہ کمرے سے نکل کر دروازے کی جانب آیا۔ اس وقت کون آ گیا؟ جھنجھلا کر کہتا بھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے دانت نکالتے وہ تینوں کھڑے نظر آئے۔ کیوں آئے ہو؟ بے مروت انسان کو شرم ہوتی ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے۔ تو نے تو سب بیچ کھایا ہے۔ ہمیں اندر بلانے کے بجائے پوچھ رہا ہے کیوں آئے؟ نوید ان سے شرم دلانی چاہیے جو بدقسمتی سے یوسف کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ ابو سو رہے ہیں، آرام سے بولو۔ یہ تو اچھی بات ہے، چل پھر شامی چاچا کے ہوٹل پر چڑھ کر بات کرتے ہیں۔ کہتے ہی جنید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ دروازہ تو بند کرنے دو۔ یوسف نے جھنجھلاتے ہوئے ہاتھ چھڑایا، مڑ کر دروازہ بند کرنے لگا۔ کنڈی لگا کر وہ چاروں دو گلی چھوڑ کر شامی چاچا کے ڈھابے نما ہوٹل کی طرف بڑھ گئے۔ رات ہونے کے باوجود بھی یہاں دن کا سما تھا۔ کھلے آسمان تلے لکڑی کے ٹیبلز پر موجود افراد کھانا کھانے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ یہاں ہمیشہ مرد حضرات ہی موجود ہوتے تھے، البتہ عورتیں اکثر کھانا خرید کر لے جایا کرتی تھیں، مگر یہاں بیٹھ کر کھاتی نہیں تھی۔ یہ ٹیبل خالی ہے، ادھر آ جاؤ۔ حذیفہ نے ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، ساتھ ہی آگے بڑھ کر کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ اس کی تقلید کرتے تینوں بھی ٹیبل کے گرد جا کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چھوٹے، نوید نے چہرہ موڑ کر وہاں موجود کام کرتے لڑکے کو آواز دی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا منگائے؟ تم لوگوں کو جو کھانا ہے کھاؤ، لیکن میں بتا رہا ہوں ایک پوٹی کوری نہیں دوں گا، بالکل دینا۔ یوسف نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ ہاں مرو مت، ہم تینوں ہی دے دیں گے۔ نوید نے اسے جھٹکا، تبھی وہ لڑکا کندھے پر رومال ڈالے ان کی ٹیبل پر آیا۔ 4 بریانی کی پلیٹ، 2 نہاری کی پلیٹ، ساتھ میں رائتا سلاد، اس کے بعد چائے لے آنا۔ اب جاؤ جلدی۔ کسی کو بھی بولنے کا موقع دیے بغیر جنید نے فوراً آرڈر کیا اور ساتھ ہی اسے چلتا کر دیا۔ گھور تو ایسے رہے جیسے بریانی نہیں مجھے کھانے کا ارادہ ہو۔ تینوں کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر مذاق اڑانے والے انداز میں کہتے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ نوید اور حذیفہ یوسف کی طرف گھوم گئے۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟
دونوں کی نظریں خود پر دیکھ کر اس نے حیران ہوتے پوچھا، تم آج بتاؤ آج کل کر کیا رہے ہو؟ وہ تینوں سے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یوسف کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، صاف صاف بولو کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے صاف صاف بتاؤ، مس جیسمین کو پسند کرتے ہو؟ جنید کے کہتے ہی وہ چونک کر بھائی بھائی تینوں کو دیکھنے لگا، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہی تو پوچھ رہے ہیں یہ کیا بکواس ہے، تم کرتے کیا پھر رہے ہو؟ نوید اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھورتے ہوئے بولا، دیکھ یوسی، مان لے کچھ ہے تو۔ حذیفہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہمت بتانی چاہی۔ یوسف نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اتنے میں وہ لڑکا ان کو آرڈر لیے ٹیبل کی طرف چلایا۔ اس دوران وہ سب خاموشی سے بیٹھے ارد گرد دیکھنے لگے۔ کھانا ٹیبل پر سجا کر وہ لڑکا گیا ہی تھا کہ نوید آگے جھکا اور یوسف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، یوسی وہ ٹیچر ہیں، خود کو یہیں روک لو۔ کیا روک لوں؟ ہاں کیا روک لوں؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ دور جانے کا خیال ہی اتنا سہانے روح تھا کہ جو اقرار وہ تنہائی میں نہ کر سکا ان تینوں کے سامنے کر رہا تھا۔ کچھ بھی میرے بس میں نہیں، سب خود ہوتا جا رہا ہے، میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہا۔ جب تک ان کی ایک جھلک نہ دیکھ لوں میرے دل کو چین نہیں آتا۔ ان کے منہ سے نکلی باتوں کو خود بخود اپنانے لگا ہوں، وہ خود کو ان کے مطابق ڈھالنے لگا ہوں۔ مجھ میں تو کچھ بھی میرا نہیں رہا جسے میں روک لوں۔ بے بسی سے کہتے ہوئے اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ تینوں شاک سی کیفیت میں اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ یوسف تو نہیں تھا جو لڑکیوں کی پرچھائی سے بھی دور بھاگتا تھا۔ یوسف تو پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ حذیفہ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو وہ بھی نہیں تھی نا۔ اس کی بات پر حذیفہ خاموش ہو گیا۔ تبھی جنید بولا، اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ویسے ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ پتہ نہیں، میں بھی خود بھی کچھ نہیں جانتا۔ سر اٹھا کر اس نے تینوں کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب تم کھا لینا، میں چلتا ہوں، ابو گھر پر اکیلے ہیں۔ کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ فوراً وہاں سے نکل گیا، جبکہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو چکے تھے۔ یوسی وہ ٹیچر ہے، خود کو یہیں روک لو۔ نوید کا اسے روکنا اس کے آگے بڑھتے قدموں کو بھاری کر رہا تھا۔ یوسف تم پہلے ایسے نہیں تھے۔ حذیفہ کی بے یقینی میں ڈوبی آواز اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ویسے ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ جنید کا سوال اسے احساس کمتری میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ واپس گھر لوٹا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ چاروں طرف بس اندھیرا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا ہی اندھیرا اسے اپنی آنے والی زندگی میں بھی نظر آتا دکھائی دیا۔ کیوں اللہ کیوں؟ یوسف چلتا آ گیا اور بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا یہ اتنا ہی ناممکن ہے؟ کیا میں اس قابل نہیں کہ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا جائے؟ کیا میں اس لائق نہیں؟ کمرے کی کھڑکی سے اندر آتی مدھم سی چاند کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑی۔ تبھی ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ گیا۔ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں، اگر یہ اتنا ہی ناممکن ہے تو یہ پھر یہ محبت کیوں؟ نئی زندگی کا تصور کیوں؟ یہ تصور عشق کیوں؟ اللہ آخر کیوں؟ آگے سختی سے مچ کر سر اپنے گھٹنوں سے ٹکا دیا۔ آخر تھا ہی کیا اس کے پاس کچھ کھونے کی طاقت رکھتا تھا؟ ایک بیمار باپ، 3 دوست اور ایک طرفہ محبت۔ نوید گھر میں داخل ہوا تو پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ تبھی بائیں ہاتھ پر بنے کمرے کی لائٹ جلتی نظر آئی۔ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ بائیں ہاتھ پر بنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ کھلتا چلا گیا۔ نوید اندر بڑھا کے سامنے بیڈ پر دشمن جاں بیٹھی نظر آئی۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے، آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ کتاب پڑھنے میں مشغول تھی۔ تم پھر آ گئی؟ آواز کانوں میں پڑتے ہی صوبیہ نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، ساتھ ہی دھیرے سے مسکرائی۔ مجھے اچھے سے معلوم ہے، مجھے اس گھر میں دیکھتے ہی آپ کے دل میں لڈو پھوٹنے لگتے ہیں۔ وہ بیڈ سے اٹھتی چلتی عین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسی لیے ایٹیٹیوڈ کسی اور کو دکھانا۔ صوبیہ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں۔ نوید جو پہلے ہی یوسف کی وجہ سے پریشان تھا اس بات پر مزید چڑھ گیا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ صوبیہ نے ایک دم پریشان ہو کر اس کا ماتھا چھوا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر کیا ہوا ہے؟ اپنے لیے اس کی اتنی فکر دیکھ نوید ایک دم ڈھیلا پڑا اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ صوبیہ بھی اس کے ساتھ ہی بیڈ پر جا بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بتائیں گے بھی؟ یوسف، وہ بولا۔ ہاں یوسف بھائی کیا ہوا ہے انہیں؟ ٹھیک تو ہیں؟ بول جی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، نوید تھکے انداز میں بولا۔ کیوں کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں کچھ مدد کر دوں۔ جناب کو محبت ہو گئی ہے، بتاؤ اب تم اس کی مدد کر سکتی ہو کیا؟ نوید نے چہرہ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، جبکہ صوبیہ تو اس کی بات سن کر ہی خوشی سے چہک اٹھی۔ ارے تو اس میں اتنا منہ لٹکانے والی کیا بات ہے؟ آپ تو ایسے اداس ہو رہے ہیں جیسے آپ کی گرل فرینڈ آپ کو ریجیکٹ کر کے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے۔ نوید مزید تپ اٹھا۔ اچھا سوری، ویسے یہ تو اچھی بات ہے نا، آنٹی کے بال ویسے بھی ان کے گھر کو کسی عورت کی ضرورت ہے، اور انکل اور یوسف بھائی کب تک اکیلے زندگی گزاریں گے؟ اب کی صوبیہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ پھر؟ اس نے پوچھا۔ صوبیہ اسے یونی میں ٹیچر سے محبت ہو گئی ہے۔ کیا؟ وہ اچھل پڑی، دونوں ہاتھ منہ پر بے اختیار رکھ لیے۔ دل لگی کرنے کے لیے انہیں ٹیچر ہی ملی تھی؟ اب وہ بھی شوق تھی۔ دل لگی کرنے والا انسان نہیں ہے وہ بہت زیادہ مس جیسمین کے معاملے میں سیریس ہے۔ نوید نے کہتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا یوسف کو کیسے روکے۔
وہ بھی ٹیچر کے ساتھ؟ صوبیہ کہتے کہتے رکی۔ وہ ہم سب سے 1-2 سال ہی بڑی ہوں گی، پچھلے سال ہی پڑھائی مکمل کی ہے، سر جمال کی اسٹوڈنٹ ہے، اس لیے سر نے اپنی جگہ بلایا ہے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے نوید نے تفصیل سے بتائی۔ اوہ، پھر کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹیچر ہے اور ان کے اور پھر ہمارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نہیں چاہتا یوسف کا دل ٹوٹے۔ اس نے وہ اصل وجہ بتائی، جسے سمجھتے صوبیہ اس بات میں زہر لانے لگی۔ دیکھیں نوید، جو دکھ قسمت میں ہوں وہ تو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ ہو سکتا ہے یہ محبت نہیں بلکہ آزمائش ہو۔ آزمائش؟ نوید نے ناسمجھی سے دیکھا۔ صوبیہ واپس اس کے برابر آ بیٹھی۔ اللہ آزماتے ہیں انسانوں کے دل میں محبت ڈال کر، پھر ان کے چہرے دکھا کر، پھر پوچھتا ہے کون ہے تیرا میرے سوا؟ پھر اس وقت ہر انسان کی محبت دل سے نکل کر وہاں صرف اللہ کی محبت رہ جاتی ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، اللہ انسان کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ نوید اس کی بات پہ ایک اسے دیکھ رہا تھا جب وہ مسکرا دی۔ اور اگر یہ آزمائش نہیں ہوئی تو پھر جس نے محبت ڈالی ہے وہ ملا بھی دے گا، بس دعا کریں، کیونکہ انسان دل کے معاملے میں بے بس ہوتا ہے، دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہم۔ اس نے کہتے ہوئے انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ نوید نے ایک نظر اوپر دیکھا اور پھر اسے انگلی کو ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے اس کی انگلی تھام لی۔ لگتا ہے اب خالہ سے بات کرنی پڑے گی۔ خالہ سے بات اب کمرے سے جانے کے بعد کیجیے گا، جائیں، مسکرا کر کہتی وہ اٹھی اور ساتھ ہی نوید کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھایا۔ شرم کرو، ہونے والے شوہر کو کمرے سے نکال رہی ہو؟ نوید ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شرم میں شادی کے بعد کر لوں گی، فی الحال میں بے شرم ہی ٹھیک ہوں۔ کمرے سے نکال کر وہ اس کے منہ پہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ نوید خود کو ہلکا مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ صوبیہ سے بات کرنے کے بعد وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ صبح کے آغاز کے ساتھ ہی یونیورسٹی میں ہلچل مچ گئی۔ ایسے میں اکاؤنٹس کی کلاس میں بیٹھے سب اپنی اسسٹ اور لیبلٹیز کے درمیان پھنسی اپنی کشتیوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سر ساجد کا پیریڈ آف ہو گیا۔ اگلا پیریڈ فری تھا، اس لیے وہ چاروں کلاس سے باہر نکل آئے۔ چلو فٹ بال گراؤنڈ چلتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، حذیفہ کے کہتے ہوئے تینوں حامی بڑھتے فٹ بال گراؤنڈ کی جانب بڑھ گئے۔ دھیرے دھیرے ایک قدم اٹھاتا یوسف ان تینوں کے پیچھے چل رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر کوریڈور میں کھڑی جیسمین پہ پڑی۔ سیاہ شلوار قمیض پر ہم رنگ دوپٹہ لیے بھوری کامدار چادر کو اپنے گرد لپیٹے باوقار سے مس جیسمین تمام اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی الگ سے نمایاں ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے سامنے موجود اسٹوڈنٹس کو کچھ سمجھا رہی تھی جب خود پر نظروں کی تپش محسوس کر کے چہرہ بائیں جانب موڑا۔ یوسف نے فوراً منہ پھیر لیا، ساتھ ہی ساتھ تیز تیز قدم بڑھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جبکہ اس کا منہ پھیرنا جیسمین کی نگاہوں سے اوچھل نہیں ہوا تھا، وہ حیرت سے اسے جاتے دیکھنے لگی۔ یوسف تو کبھی کلاس میں بھی اس پر سے نظر نہیں ہٹاتا تھا اور آج یوں منہ پھیر کر جانا؟ خیر اچھا ہی ہے، اس نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور واپس اسٹوڈنٹ کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر دل کے کسی کونے میں کچھ ٹوٹا ضرور تھا۔ جہانگیر ملک، تم ہمارے بیٹے کو انکار کر رہے ہو؟ بیٹھک میں موجود وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے جب دلادر خان کے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو دلادر خان، اب معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں، تمہارے بیٹے کے کرتوتوں سے بلاج واقف ہے، اب ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ جہانگیر ملک نے معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، مگر شاید دلادر خان لڑنے کی نیت سے آیا تھا، فوراً بھڑک اٹھے۔ کیا مطلب تمہارا کرتوتوں سے؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ کیا اپنے دونوں بڑے بیٹوں کی عیاشیوں سے واقف نہیں تم اب اپنی حد سے بڑھ رہے ہو دلادر خان، وہ بھی جواباً دھاڑے۔ واہ جہانگیر ملک واہ، اپنے بیٹوں کی بات آئی تو تمہیں حد یاد آ گئی، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، میں اتنی آسانی سے بھولوں گا نہیں، اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ دلادر خان پھنکار کر کہتے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ ہاں دیکھ لوں گا میں بھی، کچی گولیاں تو میں نے بھی نہیں کھیلی۔ زیر لب بڑبڑاتے وہ اٹھ کر باہر حویلی کی جانب بڑھ گئے، آنکھوں میں سوچ کے سائے لہرا رہے تھے۔ فٹ بال گراؤنڈ میں کھڑا وہ غائب دماغی سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ سوچوں کے تانے بانے جب جیسمین سے جڑے تھے، یوسف وہاں سے منہ پھیر کر چلا تو آیا، پر دل میں شاید وہیں چھوڑ آیا تھا۔ یوں ہی کھڑا انہیں دیکھتا رہا جب بال ہوا میں اڑتی سیدھا اس کے سینے پر آ لگی۔ ابے یوسف، دھیان کہاں ہے تیرا، ٹھیک سے کھیل۔ حذیفہ نے اسے گھورا۔ یوسف نے نیچے گری بال کو دیکھا اور ساتھ ہی اٹھا کر ان کی طرف اچھال دی۔ تم لوگ پریکٹس کرو، میں بھی آیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ نوید اسے جاتے دیکھ کر پوچھ رہا تھا، مگر وہ سنے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس سے کیا ہوا؟ جنید حیرت سے یوسف کی جاتے دیکھتا رہا۔ فٹ بال کے معاملے میں یوسف کافی حد تک جنونی تھا، مگر آج اس کی غائب دماغی ان سب کو حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کام یاد آ گیا ہو کوئی۔ خیر بال پاس کرو۔ نوید نے اس کا دھیان بٹانا چاہا، پر اچھے سے سمجھ گیا تھا یوسف اس وقت کہاں گیا ہوگا۔ واپس کوریڈور کی طرف آ کر وہ چاروں طرف نگاہ گھماتا اسے ڈھونڈ رہا تھا، پر نہ جانے وہ کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ یوسف تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ایک ایک کلاس دیکھتا وہ بے چین ہوتے دل کے ساتھ جیسمین کو ڈھونڈ رہا تھا، بس اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ تبھی وہ اسٹاف روم کی طرف جاتی دکھائی دی۔
یوسف وہیں کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ اس کی ایک جھلک نے جلتے دل پر فوار کا کام کیا تھا کہ تپتے صحرا سے نکل کر وہ ساگر کے کنارے آ کھڑا ہوا تھا۔ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہوا جیسمین کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ دفتر وہ رکی۔ یوسف فوراً قریب میں موجود پلر کے پیچھے چھپ گیا۔ خود پر کسی کی نگاہیں محسوس کرتی جیسمین رک کر چاروں جانب دیکھ رہی تھی، پر وہاں ایسا کوئی موجود نہیں تھا جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ شاید میرا وہم ہے، خود سے کہتی وہ واپس اسٹاف روم کی جانب بڑھ گئی۔ یوسف نے پلر کی آڑ لے کر اسے جاتے دیکھا۔ جیسمین تیزی سے چلتی بائیں جانب مڑ رہی تھی۔ جب جا چکی تو یوسف وہیں کھڑا اس لمحے کو محسوس کر رہا تھا جب پیچھے سے کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یوسف حیدر! ابے یار، یہ یوسف کہاں رہ گیا؟ جنید جھنجھلاتا بولا۔ کب سے تینوں اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، پر یوسف نے تو شاید نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ہمیں کیا پتا، ہم بھی تیرے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ حذیفہ نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ جب منہ کھولنا بکواس ہی کرنا، جنید تب کر بولا۔ نوید وہاں بیٹھا بیزاری سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ دفتر میں فٹ بال چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ چلو سر، وقار کی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ نوید انہیں ساتھ چلنے کا اشارہ کرتا خود بھی فٹ بال گراؤنڈ سے نکل گیا۔ ایک دوسرے سے باتیں کرتے وہ کوریڈور میں پہنچے جب ان کی نظر یوسف پر پڑی جو اپنے سامنے کھڑے شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ یوسف حیدر! پیچھے سے آتی آواز پر یوسف چونک کر مڑا۔ سامنے ہی وہ سر وقار کھڑے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جی سر؟ کس کو چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ کیا مطلب سر آپ کا؟ میں آپ کو لڑکیاں تاڑنے والا لگتا ہوں؟ آنکھیں پھیلاتے یوسف نے پلٹ کر سوال کیا۔ ابھی 2 منٹ پہلے تک تو مجھے نہیں لگتا تھا، پر اب تم مشکوک ہو، انہوں نے کہتے اوپر سے نیچے تک یوسف کو دیکھا۔ یوسف کے گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ سر، یہ نیند میں ہے۔ پاس سے آتی آواز پر دونوں نے چہرہ موڑ کر دائیں جانب دیکھا جہاں وہ تینوں کھڑے تھے۔ نیند میں؟ جی سر، آج کل اسے نیند میں چلنے کی بیماری ہو گئی، جاگتی آنکھوں سے نیند میں چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو لگ رہا ہے یہ اٹھا ہوا ہے، لیکن یہ سو رہا ہے، جنید نے کہتے یوسف کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ یوسف نے دانت پیستے اسے گھورا جبکہ پیچھے کھڑے نوید اور حذیفہ اپنی مسکراہٹ دبانے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ برخوردار، کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، اگر آپ کا مذاق ختم ہو گیا ہو تو کلاس میں چلیں، ان تینوں سے کہتے ہوئے یوسف کی طرف مڑے، جس پر یوسف نے گڑبڑا کر سر نیچے جھکا لیا۔ میری نظر آپ پر ہی ہے۔ جی سر جھکائے ہی جواب دیا۔ بی کیئرفل۔ ایک کڑی نظر یوسف پر ڈال کر وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ اب یوسف کا ذہن ان تینوں سے بچنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے میں لگے تھے۔ یوسف کے بچے! سردارنی جی، وہ چھوٹے سرکار بلاج کو ضروری کام کی وجہ سے ہسپتال جانا پڑ گیا تھا اور بول کے گئے ہیں آپ ڈرائیور کو بھیج دیجیے گا تاکہ چھوٹی بی بی کو یونہی سے لے آئیں۔ فائزہ بیگم ابھی اپنے بھائی کے گھر سے لوٹی تھی جب شبانہ ملازمہ نے کمرے میں آ کر بلاج کا پیغام دیا۔ لیکن سلیمان ڈرائیور تو خاور نے بلایا ہے، آج اس کا ڈرائیور نہیں آیا تو خاور سلیمان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ فائزہ بیگم ایک دم پریشان ہوئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں سردارنی جی؟ شبانہ انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایسا کرو تم بلاج کو فون کرو، وہ کچھ کر لے گا۔ جی سردارنی جی، شبانہ تابعداری سے کہتی فوراً کمرے سے نکل کر لاؤنج میں موجود ٹیلی فون کے پاس چلی آئی۔ بلاج کا نمبر ملا کر اسے فون اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ بیل جا رہی تھی پر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ مایوسی سے ریسیور رکھ کر وہ واپس فائزہ بیگم کے کمرے میں چلی آئی۔ سردارنی جی، چھوٹے سرکار فون نہیں اٹھا رہے۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ فائزہ بیگم پریشانی سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ گھر میں کوئی اور بھی موجود نہ تھا کہ وہ جیسمین کو لینے بھیج دیتی۔ سردارنی جی، ابھی تو چھوٹی بی بی کے آنے میں تھوڑا وقت ہے، ہو سکتا ہے تب تک سلیمان یا چھوٹے سرکار گھر آ جائیں۔ ہاں، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ چلو تم جاؤ، جا کے کام کرو، تھوڑی دیر بعد پھر بلاج کو فون کرنا، شاید اٹھا لے۔ جی اچھا جی۔ شبانہ اس بات میں سر ہلاتے کمرے سے نکل گئی، جبکہ فائزہ بیگم سفری تھکن کے باعث کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ یونی تقریباً خالی ہونے لگی تھی، چند ہی لوگ چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں جیسمین یونی کے باہر کھڑی کب سے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، جس نے گویا آج نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اوف، حد ہے، کہاں رہ گئے؟ خود سے بڑبڑاتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی جب یونی کے گیٹ سے اپنی بائک پر بیٹھا یوسف باہر آتا دکھائی دی۔ جیسمین کے پاس سے گزرتا یوسف بڑی شان بے نیازی سے اسے نظر انداز کرتا بائک آگے بھگا لے گیا، جبکہ جیسمین حیرت سے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ ایک نظر بھی اس نے جیسمین پر نہیں ڈالی تھی۔ یوسف کا رویہ آج اسے قدم قدم پر حیران کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ادھر یوسف جو خود پر ضبط کرتا اس کے پاس سے گزر گیا تھا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بائک واپس یونی کی جانب موڑ لی۔ تیزی سے بھگاتا عین اس کے سامنے جا رکا۔ جیسمین حیرت سے اس سرپھرے کو دیکھنے لگی۔ ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سامنے روڈ پر دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ ڈرائیور نہیں آیا، نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دیا۔ بیٹھے یہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔ نہیں، میں ٹیکسی لے لوں گی، جان چھڑانے والے انداز میں کہتی ابھی روڈ کو دیکھتی اپنی گاڑی کا تلاش کر رہی تھی جب یوسف کی بات پر چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ راہ چلتے اجنبی پر بھروسہ ہے، اپنے اسٹوڈنٹ پر نہیں؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ جیسمین نے اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ کیسے اس کی سوچ تک پہنچ گیا؟ لیں، یہ بیگ میں کندھے پر لٹکا لیتا ہوں، اس طرح یہ بیگ ہمارے درمیان آ جائے گا اور آپ مجھ سے ٹچ نہیں ہوں گی، یوسف نے کہتے ہوئے بائک پر
آگے رکھا ہوا اپنا بیگ اٹھایا اور کندھے پر لے لیا۔ جیسمین اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتا دیکھ یوسف کے ماتھے پر بل پڑنے لگے، مگر اگلے ہی لمحے مسکرایا۔ مجھ پر نہ صحیح اللہ پر تو بھروسہ ہے نا، اسی کا نام لے کر بیٹھ جائے۔ یقین کریں مایوس نہیں ہوں گی۔ یوسف کی بات پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ جہاں ایک مرد اور عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہاں اپنے اور جیسمین کے درمیان اللہ کو لے آیا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بائک پر جا کر بیٹھ گئی۔ بیچ میں یوسف کا کتابوں سے بھرا بیگ موجود تھا جو ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر رہا تھا۔ وہ مطمئن سی ہو بائک مضبوطی سے پکڑ لیں اور مجھے راستہ بتاتی رہیے گا، یوسف نے کہتے ہوئے بائک سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ تیز دھوپ میں چلتی گرم ہوائیں بھی ٹھنڈی محسوس ہوئی تھیں۔ راستے میں گزرتا ہر منظر آج سے پہلے کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا۔ دھیرے دھیرے چلاتا جہاں یوسف اس پل کو محسوس کر رہا تھا، وہیں جیسمین یہ سوچ رہی تھی کیا اس سے حسین کوئی سواری ہو سکتی ہے؟ ٹھیک سے بیٹھی ہے نا؟ یوسف نے ذرا کا ذرا چہرہ موڑ کر پوچھا۔ گاڑیوں کے شور میں اس کی آواز سننا کافی مشکل تھا۔ جیسمین نے چہرے کو توڑ آگے کیا بول رہے ہیں؟ ٹھیک سے بیٹھی ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ یوسف کا لہجہ متفکر تھا، اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک ہاتھ سے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی جیسمین ادھر ارد گرد دیکھنے لگی۔ یہ علاقہ قدرے سنسان تھا، چند ایک بائک ہی ادھر سے گزرتی دکھائی دے رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے ان راستوں پر غور نہیں کیا تھا، پر آج یوسف کے ساتھ بیٹھی وہ سب محسوس کر رہی تھی۔ چمک چھلو، ادھر بھی دیکھ لو۔ وہ ارد گرد دیکھتی اپنی سوچوں میں گم تھی جب دو لڑکے بائک پر بیٹھے اس پر جملہ اچھال کر ہنستے ہوئے آگے نکل گئے۔ یوسف کی غصے سے رگیں تن چکی تھی، سختی سے لب بیچے اس نے بائک کی رفتار تیز کر دی۔ یوسف چھوڑو، اس کا ارادہ بھانپ کر جیسمین نے فوراً بول لی، مگر وہ نظر انداز کرتا تیزی سے بائک دوڑاتا ان کے سامنے جا رکا۔ یوسف کو اپنے سامنے دیکھ ان لڑکوں نے فوراً بریک لگایا۔ عین ممکن تھا ان کی بائک یوسف کی بائک سے ٹکرا جاتی۔ اے پاگل ہے کیا؟ بائک پر بیٹھے لڑکوں میں سے آگے والا غصے سے چلایا۔ یوسف بائک چھوڑ کر کندھے پر لٹکا بیگ جیسمین کو پکڑاتا ان کی جانب بڑھنے لگا جب جیسمین نے اس کی آستین پکڑ کر روکنا چاہی۔ نہیں یوسف، جانے دو۔ یوسف نے ایک نظر اس کے پریشان چہرے کو دیکھا اور نرمی سے اپنی آستین اس کی گرفت سے چھڑائی۔ ابے مان لے اپنی بہن کی بات مان لے۔ ان دونوں کو دیکھ ان لڑکوں نے پھر جملہ پھینکا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ وہیں یوسف کی بس ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھ کر آگے بیٹھے لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر بائک سے ہوا میں اٹھا چکا تھا۔ وہ دبلا پتلا سا لڑکا یوسف جیسے مضبوط قد و قامت کے مالک شخص کے سامنے بچہ ہی لگ رہا تھا۔ اب بول سالے، کیا بول رہا تھا؟ گریبان سے پکڑے اٹھائے وہ کر رہا ہے، تبھی دوسرا لڑکا بائک چھوڑ کر یوسف کی طرف آیا۔ ہاں تو بھی آجا، کہنے کے ساتھ ہی گریبان سے پکڑ کر دوسرے لڑکے کو بھی اوپر اچھال دیا۔ وہ دونوں سیدھے جا کر زمین بوس ہوئے۔ یوسف آگے بڑھا اور بھپڑے شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑا۔ اچھا خاصا تماشا لگ چکا تھا۔ جیسمین پریشانی سے کھڑی ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ بھی رک رک کر اس تماشے کو دیکھنے لگے۔ معاملے کی نزاکت وہ اچھے سے سمجھ گئے تھے، اس لیے کوئی بھی ان لڑکوں کو بچانے نہیں آیا۔ یوسف چھوڑ دو، پاگل مت بنو، جیسمین چلائی۔ یوسف کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ غصے میں تو اس نے جیسمین کے عورت ہونے کا لحاظ نہیں کیا تھا، پھر تو وہ لڑکے تھے۔ بیٹا چھوڑ دو، مر جائیں گے ان لوگوں کو، بس اللہ ہی ہدایت دے۔ جیسمین کی چلانے پر ایک آدمی نے آگے بڑھ کر یوسف کو روکنا چاہا جو بے دردی سے ان لڑکوں کو پیٹنے میں لگا تھا۔ آج کے بعد کسی لڑکی پر یوں جملے اچھالنے سے پہلے اس دن کو یاد کر لینا، یوسف کہہ کر پیچھے ہٹا۔ وہ جیسمین کی جانب بڑھ گیا اور بغیر کچھ سنے اس کے ہاتھ سے بیگ واپس لے کر کندھے پر لٹکاتا بائک پر بیٹھ گیا۔ جیسمین نے غصے سے اسے دیکھا۔ بیٹھ جائیں، ویسے ہی دیر ہو گئی ہے۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا۔ سدھرنا مت تم، وہ دانت پیس کر کہتے ہوئے بائک پر بیٹھ گئی۔ یوسف بھی مسکرا کر بائک سٹارٹ کر آگے بڑھا لے گیا۔ اب جلد سے جلد گھر بھی تو پہنچنا تھا۔ بلاج آپریشن تھیٹر سے نکل کر سیدھا اپنے ہسپتال کے روم میں آیا۔ ایمرجنسی کیس کی وجہ سے اسے ہسپتال آنا پڑ گیا تھا، لیکن ہسپتال آنے سے پہلے ہی اس نے شبانہ کو ہدایت کر دی تھی کہ یونیورسٹی سے جیسمین کو وقت پر لیتے پہنچ جائے۔ ابھی وہ تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے اپنے روم میں چیئر پر بیٹھا ہی تھا کہ سامنے موجود ٹیبل کی دراز سے اسے موبائل کی ٹوں کی ہلکی سی آواز محسوس ہوئی۔ بلاج نے ہاتھ بڑھا کر دراز کھولی اور اپنا فون نکال کر دیکھنے لگا۔ موبائل بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ تقریباً 20 کے قریب گھر سے مس کال آئی ہوئی تھی۔ اس نے پریشان ہوتے موبائل کال ملائی اور پہلی بیل پر دوسری جانب سے اٹھا لی گئی۔ ہیلو، اسپیکر سے شبانہ کی آواز شبانہ، میں بلاج بات کر رہا ہوں، گھر سے فون کر رہے تھے؟ اس نے فون کرنے کی وجہ بتائی۔ جی چھوٹے سرکار، وہ سلمان کو تو خاور سرکار نے بلا لیا، اب جیسمین بی بی کو لینے جانے والا کوئی نہیں، اور ان کی بھی چھٹی کافی دیر ہو گئی ہے۔ شبانہ پریشانی سے بولی۔ واٹ؟ میں نے کہا تھا اسے وقت پہ لینے جائیں، سلمان کی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ غصے سے چلایا۔ چھوٹے سرکار، وہ بس میں خود لے جاؤں گا، حد ہوتی ہے خیر ذمہ داری کی۔ اس کی بات کاٹ کر کہتا موبائل رکھ کر گاڑی کی چابی اٹھاتا ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، اپنی تھکن بلائے وہ جلد از جلد یونیورسٹی پہنچنا چاہتا تھا جہاں اس کی جان سے عزیز بہن کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تم نے کہا تھا غصہ نہیں کرو گے، لیکن نہیں، اپنی فطرت سے باز تھوڑی نہ ہوگے، بدماشوں کی طرح انہیں پیٹنے میں لگے تھے۔ آپ جناب، بالائے طاق رکھ کر وہ بائک پر بیٹھی مسلسل یوسف کو سنا رہی تھی جو جیسمین کی جھڑکیوں کو مزے سے سنتا اس کے غصے کو مزید بھڑکا رہا تھا۔
وہ تو جیسے شرافت دکھا رہے تھے۔ ذرا سا چہرہ موڑ کر بولا۔ جیسمین نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں تمہاری بات کر رہی ہوں۔ ہاں، آپ کو میری ہی بات کرنی چاہیے اور کسی کی کرنے کی ضرورت نہیں، یوسف نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ سدھر جاؤ ورنہ اس بار سیمسٹر میں فیل کر دوں گی۔ جیسمین کا بس نہیں چل رہا تھا، ایسا کیا کرے کہ وہ سربراہ انسان کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ اچھا چھوڑیں، بتائیں آگے سے دائیں یا بائیں؟ اس نے دھمکی کو نظر انداز کرتے یوسف نے راستہ پوچھا۔ دائیں، اور اس کے بعد ایک گلی چھوڑ کر بائیں ہاتھ پر گاڑی روک دینا۔ اب کے آرام سے جواب دیا۔ یوسف اس بات میں سر ہلاتا گاڑی کو اس کے بتائے راستے پر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس علاقے میں پہنچ کر بائک روک چکا تھا۔ اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے مکانات موجود تھے۔ یوسف حیرت سے ان مکانات کو دیکھنے لگا۔ جیسمین کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا وہ ایسے گھروں سے ہو سکتی ہے۔ آپ یہاں رہتی ہیں؟ یہ علاقہ تو کسی گاؤں سے کم نہیں لگتا۔ یوسف نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، جو بائک سے اتر کر اپنی چادر ٹھیک سے اوڑھنے لگی تھی۔ یہاں تک لانے کے لیے شکریہ۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتی شکریہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ یوسف وہیں بائک پر بیٹھا ماتھے پر پل ڈالے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ تیزی سے چلتی سیدھا سڑک کے کنارے پہنچ کر دائیں جانب مڑ گئی۔ یوسف اس لمحے وہیں کھڑا سوچتا رہا، جیسمین کے پیچھے جائے یا یہیں مڑ جائے۔ جانے نہ جانے کی تکرار میں اس نے بائک سٹارٹ کی اور فوراً اس سمت بڑھ گیا جہاں جیسمین گئی۔ یہ یہاں؟ وہاں پہنچ کے اس نے بائک روکی اور سامنے ہی موجود اس حویلی کو دیکھا جہاں موجود تمام عورتوں میں سب سے عمارتوں میں بلند بالا عمارت اور خوبصورت تھی۔ یہ یہاں رہتی ہیں؟ دروازے پر کھڑے چوکیدار سے باتیں کرتی جیسمین کو دیکھ وہ حیرت سے پوچھتے بڑبڑایا، ساتھ ہی بائک سٹارٹ کر کے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ جیسمین جو رشید میاں سے سلام دعا کر کے اندر جانے لگی تھی، اپنے پیچھے سے آتی بائک کی آواز پر اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ جہاں سے یوسف گزر کر جا چکا تھا وہ اندر تک کھول کر رہ گئی۔ یہیں روک لو خود کو یوسف، جیسمین غصے سے بڑبڑائی۔ وہ کیسے سوچ سکتی تھی کہ یوسف یہاں تک آتا اور اس کا گھر نہ دیکھتا؟